अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की शाम तहरीक बकाए उर्दू के इल्मी अदबी पेज से मैं आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ तहे दिल से खैर मकदम। और हमारे मेहमान यहाँ पे हाजिर हैं मोहतरम सैयद अनवर ज़हीर रहबर साहिब। मैं उनका भी खैर मकदम करती हूँ। आपका वेलकम सर तहरीक के इस शुक्रिया इल्मी अदबी शुक्रिया। पेज पर। हर शाम हमारे सामीन हमारे साथ होते हैं, नाज़रीन हमारे साथ होते हैं और हम उर्दू ज़ुबान की बका के सिलसिले में उसके हवाले से बातचीत करते हैं। और आज बर्लिन जर्मनी से हमारे साथ जनाब सैयद अनवर ज़हीर रहबर साहब हैं। तो अपनी ज़मीन से बहुत दूर जर्मनी में उर्दू की खुशबू किस तरह से फैल रही है, इस पर हम तफसील से बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले मेरा वही सवाल जनाब अनवर ज़हीर साहब से कि आप अपने बारे में कुछ बताएं, तारुफ दें। हम सुनने वालों को जो हिंदुस्तान की सरजमी से आपको सुन रहे हैं और आपकी आवाज़ तहरीक बकाए उर्दू के ज़रिए पूरी दुनिया में पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, अपना तारुफ दें, अपनी इब्तिदाई ज़िंदगी, इल्मी अदबी सफ़र और एक बहुत ज़रूरी सवाल कि आप जर्मनी कब और कैसे पहुंचे सर। सबसे पहले तो सयान जी आपका बहुत शुक्रिया, और जी ये इरफान आरिफ साहब का मैं ममनून हूँ कि आज उन्होंने यहाँ पे मुझे मौका दिया, मदऊ किया, और बकाया उर्दू की तमाम टीम, पूरी टीम के लिए का मैं ममनून हूँ कि आज आपने हमें यहाँ, आज मुझे यहाँ पे आप लोगों ने बुलाया है। मेरी इब्तदाई तालीम के बारे में आप जानना चाहती हैं, तो इब्तदाई तालीम जो तो अब काफ़ी अरसा पहले हो चुकी, ये कराची शहर से हुई थी मेरी इब्तदाई तालीम, और वहाँ ही मैंने अपना इंटर किया, मैट्रिक किया, इंटर किया। उसके बाद वहीं मैंने बीएससी पास किया, और बीएससी जब कंप्लीट कर लिया मैंने, तो मज़ीद तालीम के लिए मैंने कई जगहों पे अप्लाई किया कि कहाँ जाया जाए बाहर दुनिया की। तो उसमें जी एक जर्मनी था, एक जर्मनी मुल्क, एक चीन के में मैंने अप्लाई किया था, और एक स्वीडन में, 3 जगह से। तो इत्तेफाक ये जी हुआ कि जर्मनी में सबसे पहला जॉब जर्मनी का आया, और उन्होंने मुझे यहाँ बर्लिन यूनिवर्सिटी में जी जगह दी तालीम हासिल करने के लिए। मेरा दाखिला हो गया वहाँ, तो इसलिए मैं यहाँ जर्मनी चला आया। जर्मनी आने की दो और भी बड़ी वजह ये थी कि यहाँ मेरे 2 बड़े भाई साहब रहते थे, निज़ामुद्दीन अहमद और सरवर गजाली साहब। उसके बाद जी तो इसलिए मैं यहाँ जर्मनी चला आया, और जर्मनी आने के बाद मुझे वालदा ने इतला दी कि चाइना से, चीन से भी आपका दाखिला आ गया है। लेकिन ज़ाहिर है कि मैं जर्मनी आ चुका था, तो यहाँ से मज़ीद कहीं और जाने का कोई प्रोग्राम नहीं हुआ, इसलिए जी जर्मनी में ही रह गया। और फिर जर्मनी में मैंने जर्मन ज़बान सीखी, और उसके बाद फिर मैंने जर्मनी की यूनिवर्सिटी से मैंने मेडिसिन फ़िज़िक्स में मास्टर की तालीम हासिल की। और उसके जी अलावा और मैंने लेज़र टेक्निक में मैंने अपना काम किया था, जो कि गज़ा की नाली में जो कैंसर हो जाता है उसका इलाज लेज़र की तरफ से करने का, यही मेरी थीसिस थी। मैंने इसी पे काम किया था, और फिर बाद में मज़ीद दूसरी चीज़ों का, मतलब कि डिप्लोमा किया मैंने लैंग्वेज का, वो पढ़ाने का, ज़बान पढ़ाने का वगैरह वगैरह। तो ये तालीमी सफ़र जो है वो चलता रहा, और तालीम जो है वो तो ज़ाहिर है आखिर वक्त तक ही चलता है, सब कुछ आदमी कुछ ना कुछ सीखता पड़ता रहता है। बेशक बेशक तो जी ये बेशक। सिलसिला जो है अभी भी चल रहा है, आप सबसे हम सीख रहे हैं, और जी यही तो तालीमी सरगर्मियों तो के बारे में कि अभी इस तरह मैं अभी जर्मनी अभी पहुंच गया। आपकी जी अभी आपका जर्मनी में बर्लिन बर्लिन जर्मनी में आप हैं। जी वहाँ पे क्या आपकी सरगर्मियां हैं, क्या आपकी जी। काम में? जी मैं वैसे तो मेडिसिन फिजिक्स का मैं मास्टर मैंने किया है, जो 2 साल मैंने इसके लिए अपने हॉस्पिटल में जॉब भी की थी। लेकिन उसके बाद ज़बान से इतनी लगाव और इतनी मोहब्बत थी, जो कि ये तो पुरानी बात है, ये तो इस कॉलेज के ज़माने की बातें हैं,
تو زبان سے اس محبت مجھے دوسری طرف لے گئی. تو پھر میں نے جی ترجمان کا ڈپلومہ کیا یہاں اردو اردو اور پنجابی اور ہندی وغیرہ کے ساتھ. اس کے بعد پھر میں نے منسٹری آف فارن آفس جو ہے وزارت خارجہ جرمنی کا، اس میں پھر مجھے ایک آفر ہوئی کہ میں وہاں پاکستان یا اردو کی ثقافت کے کلچر کے وغیرہ کے بارے میں وہ بولوں. تو آج کل میں وہاں اس کا انچارج ہوں، اور میں جو جرمن ڈپلومیٹ جو جاتے ہیں یہاں سے ان کو اردو پڑھاتا ہوں، کیا ان بات کو سیمینار پہ لیکچر دیتا ہوں، ان کو ملک کے بارے میں ساری باتیں ان کو تفصیل بتاتا ہوں. کیونکہ زبان تو ایک زبان نہیں ہوتی بلکہ پوری زبان ایک ثقافت ہے. اردو خاص طور پہ ہماری زبان جو ہے ایک ثقافت ہے. تو صرف ہے زبان جی سے ہی روشناس نہیں کرانا چاہے ضروری ہے، اس کے ساتھ ثقافت کا بھی ضروری ہے کہ بھئی ہمارے ایشیا میں، ہمارے ملک میں، انڈیا، ہندوستان، پاکستان میں کیا کیا ہے ہماری بالکل ثقافتیں کیا ہیں. تو یہ ہے بالکل ایک میرا کام جو میں کرتا ہوں. اور اس کے علاوہ ترجمان ہوں، جو کہ میں جرمن اردو اور انگلش جرمن اسے ترجمہ کرتے ہوں. جب بھی جی کوئی یہاں فارن آفس میں ویزے کی کوئی اپلیکیشن وغیرہ آتی ہے، اور وہ لوگ جب وہاں سرٹیفکیٹ وغیرہ اپنی بھیجتے ہیں، تو اس کی جانچ پڑتال کرنا بھی میرا کام ہے، تاکہ اس کی یہ تو معلوم ہو بہت سکے کہ ذمہ داری والا کام ہے. جی جی، تاکہ وہ جی معلوم ہو سکے کہ آیا وہ جی صحیح ہے یا غلط ہے. تو باپ اس میں یہ بھی ایک کام ہے. اس کے ہوں علاوہ میرا ایک چھوٹا سا سیٹ اپ ہے ہمارا. میرے ساتھ میری نصف بہتر بھی ہیں، شدمعین سیما صاحبہ، آپ ان کو جانتی ہوں گی، یقیناً جی ان کا نام سنا ہوگا، ان کا بڑا نام ہے ادب میں. تو جی وہ ان کے ساتھ مل کے ہم نے ایک سیٹ اپ کھولا ہوا ہے. اس کا نام ہے ایک چھت کے نیچے. یہ ایک ہوں اسکول ہے. یہ میں نے کنسیپٹ جو ہے وہ امریکہ میں ایک ون روم اسکول سے میں نے یہ کنسیپٹ لیا تھا. ایک چھت کے نیچے چھت بہت کے ہی نیچے، خوبصورت جی نام ہے، بہت ہی جی. خوبصورت نام ہے سر یہ. اس کے ہاں پیچھے کہیں کیوں اس کا نام ہے چھت کے نیچے ہے، اس کے جی میں ہم بتانا بالکل آپ کو جاننا سمجھ. چاہیں گے، ہاں بالکل جی، جاننا چاہیں گے ہم. اس جی کے میں بتا دوں آپ کو کہ وہ امریکہ میں ایک سسٹم ہے ون روم اسکول. وہ ایک روم میں ایک اسکول کھولتے ہیں امریکہ میں. کئی اسکولس ایسے ہوں کھلے ہیں جو ون روم اسکول کہلاتے ہیں وہاں. تو اسی ہوں سے متاثر ہو کر میں نے ون روف اسکول کھولنے کا فیصلہ کیا، اور ایک چھت کے اوکے. نیچے. کیونکہ کیا میں چاہتا خصوصیت ہوں، ہوتی ہے اس اسکول کی، اس طرح کے اسکول جی، کی؟ اس میں یہی بتانا چاہ رہا تھا کہ اس میں ہم نے یہ سلسلہ کیا ہوا ہے کہ چونکہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اردو زبان جو ہے وہ نئی نسل کو پہنچے. جو نئی ہوں نسل یہاں جو پیدا ہو رہی ہے ان کو اپنی مادری زبان پہنچنی چاہیے. اردو، ہندی، ترکی یا بنگالی جو بھی ہے، وہ جس زبان کی بھی ان کی مادری زبان ہے وہ ان تک ضرور پہنچنی چاہیے. اب یہ ہوتا ہے مسئلہ کہ بچوں کو لے کے آنا، پہنچانا اور پھر واپس لے کے جانا، اس پہ ہمیشہ مسئلہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ کون لے جائے گا، کون پہنچائے گا یا کیا کرے گا. اس کا حل جی میں نے یہ بالکل. ڈھونڈا، اسی کا حل ڈھونڈا میں نے یہ کہ بھائی ایک چھت کے نیچے والدین بھی پڑھیں اور بچے بھی پڑھیں. آپ بچے کو واہ گھر لے کے آئیں، ہاں اور بہت سارے یہاں پہ پاکستانی، ہندوستانی، بنگلہ دیشی حضرات ہیں جو لینگویج جرمن زبان نہیں سیکھ سکے کسی بھی بنیاد پہ وجہ سے. ہوں تو ان کو یہ آفر ہے کہ بھئی آپ زبان سیکھیں اور بچے کو اردو سکھائیں. ایک کمرے میں آپ بیٹھیں ہوں اور جرمن زبان سیکھیں، ایک کمرے میں بچہ بیٹھ کے آپ کی مادری زبان سیکھے. تو اس لیے واہ واہ اس اسکول کا نام ایک چھت کے نیچے ہے. اور ہوں ابھی بہت سارے ہیں طالب علم جو کہ پڑھ رہے ہیں، جو زبان ہوں سیکھ رہے ہیں. جیسے کہ اگر کسی کی کوئی بھارت سے یا پاکستان سے ان کی وائف جرمن ہے تو ان کے بچوں کو ہوں اردو سکھانا ماں باپ کا فرض ہے. تو اس کے لیے جی میں نے یہ شروع کیا ہے، یہ سلسلہ یہ کئی سالوں سے چل رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ بچوں کو زبان سکھانا تو یہ والدین کے فرائض میں سے شمار ہوتے ہیں. یہ بالکل والدین بے کو اس کے شک لیے بے شک. انیشیٹو لینا پڑے گا، ہمت کہیں گے. میں نے ایک آفر کی ہوئی ہے، لوگ آ رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جس طرح سے آنا چاہیے اس طرح سے رسپانس ابھی ابھی رسپانس اتنا نہیں ہے ابھی. اچھا ابھی اچھا اتنے ابھی. زیادہ نہیں ہے، لیکن ہاں ہے، ہاں چل رہا ہے، ٹھیک ہے. میں ایک بھی بچے کو اگر پڑھاتا ہوں اردو
اور اس کو سکھاتا ہوں، یا میری جو نس بہتر ہیں شرم نسیمہ، وہ ہندی جانتی، وہ ہندی سکھاتی ہیں. تو بہرحال کچھ تو ہم نے کیا نا، اس لیے کہ اگر یہ بہت زبان بڑی آگے بات. نہیں آگے کیسے بڑھے گی؟ لوگ یہاں بالکل. زبان سکھاتے ہیں، بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ چراغ اپنے گھر سے جلانا چاہیے آدمی کو. پہلے کیا اپنے بات ہے. بچوں کو سکھائیں. جب تک آپ نے اپنے بچوں کو نہیں سکھایا اگر آپ، تو پھر دوسروں کو کیا سکھا رہے ہیں؟ آپ سکھا رہے ہیں ٹھیک ہے، بالکل. لیکن اپنے آپ کے بچے، اگر آپ بہت بڑے شاعر ہیں، افسانہ نگار ہیں، آپ کا بڑا نام ہے، جی. لیکن آپ کے جی. گھر کے بچے آپ کی چیز کو نہیں سمجھ سکتے، نہ پڑھ سکتے، تو ہوں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کو سر بدقسمتی ہے. کہتے ہیں چراغ تلے اندھیرا. جی، چراغ تلے اندھیرا والا یہ مسئلہ ہے. ہاں. تو شکر ہے ہوں. الحمدللہ ایسا نہیں ہے. میں نے اپنی دو بنوں صاحبزادیوں کو بھی اردو زبان سکھائی ہے. وہ لکھ سکتی ہیں، پڑھ بہت سکتی ہیں، خوب. بول سکتی ہیں، جبکہ وہ جرمنی بہت برلن میں خوب. پیدا ہوئی ہیں. لیکن بہرحال وہ کیونکہ میں اتوار کو ان کی کلاسیں لگاتا تھا گھر میں ہی، نیچے بیسمنٹ میں کلاس ہوتی تھی اتوار کو. اور پڑھائی کے معاملے میں ذرا سخت ہوں کہ میں پڑھاتے وقت کوئی باپ ماں کی محبت یا کوئی دوستی نہیں چلتی. پڑھنے کے وقت پڑھائی، صرف بعد میں دوستی، پھر صرف پڑھائی. دوستی. جی جی. بالکل. تو اس طرح شکر ہے کہ بہرحال یہ کہ اردو زبان کی ترویج ہے جو جرمنی میں ہو رہی ہے. اور مجھے جی. خوشی ہوتی ہے کہ جرمن جب ڈپلومیٹ وغیرہ کوئی سیکھتے ہیں. ابھی ایک صاحب اگست میں پاکستان گئے ہیں، تو اکتوبر سے پڑھ رہے تھے وہ، ان کا پورا ایک کورس میں نے کرایا. ماشاء اللہ سے وہ لکھ سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں. تو جب جرمن اس اردو سمجھ لیں تو سمجھیں کہ ایک بڑی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری زبان جو ہے اس قدر آگے اس طرح بڑھ رہی ہے. خوشی ہے کہ جو غیر زبان ہیں وہ زبان اردو سیکھتے ہیں اور بولتے ہیں. تو جی. میں سمجھتا ہوں کہ شاید زندگی میں کوئی ایسا میں نے نیک کام کیا ہو جو اس طرح آج اردو زبان کی خدمت کا اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، جو کہ میں جی. دل و جان سے بہت کر رہا ہوں. بہت. اور میری جو سب سے بڑی خواہش ہے، سوری بات کاٹ رہا ہوں آپ نے، میری نہیں سب نہیں سے نہیں، آپ بڑی بالکل خواہش بولے. ہمیشہ سے سب سے بڑی خواہش یہ رہی کہ جو نوجوان نسل جو یہاں پیدا ہو رہی ہے، پل رہی ہے، بڑھ رہی ہے، وہ اپنی زبان سے ضرور آشنا ہو. اگر اس کو آپ نے نہیں سکھایا تو آپ کے جانے کے بعد اردو کا نام لیوا کون ہوگا؟ ظاہر ہے سارے زندگی بھر تو ہم نہیں بیٹھے رہیں گے نا، کبھی نہ کبھی تو ہمیں بھی بالکل چلے آنا بالکل. دنیا سے. تو یہ کام ضرور ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب زبان کی ترویج کی آپ نے، تو پھر ادب کی ترویج ہوئی. زبان نہیں ہے تو پھر ادب بھی ظاہر ہے کوئی معنی نہیں رکھتا ظاہر پھر ہے. نا. اس جی لیے جی زبان اور بالکل. ادب کا دونوں کا چوڑی دامن کا ساتھ ہے. اور بس یہی مصروفیات ہیں جو کہ آپ کے سامنے میں نے پیش کر دی. آپ جی بہت بتائیے. ہی خوبصورت بات آپ نے کہی ہے محترم جی سید بہت انور شکریہ. ظہیر رہبر صاحب. اور نوازش. اس بات کے بہت معنی ہیں. آپ نے کہا کہ جی. اگر ایک بھی بچہ یا ایک بھی اسٹوڈینٹ آپ پڑھا لیتے ہیں تو جو خوشی جی. ہوتی ہے، تو بے جی. شک اگر آپ کی کوششوں سے کوئی ایک زندگی بھی بدل جاتی ہے، کوئی ایک جی. انسان بھی اپنی صحیح جی. راہ پا جاتا ہے، اپنی منزل کی اور چل پڑتا ہے، تو یہ بہت بڑی بات ہے. جی ہاں. اگر آپ کی میں کوشش سے صحیح. کسی ایک دل میں بھی وہ علم کا چراغ اگر جل جاتا ہے، اس اردو کے لیے چاہت کا چراغ جل جاتا ہے، تو یہ بہت بڑی بات ہے. جی ہاں. بے ابھی شک. ابھی ابھی بھی کئی اسٹوڈنٹ ہیں، لیکن دو کا میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ ایک 8ویں جماعت کا بچہ ہے اور ایک 12ویں جماعت کا بچہ ہے. وہ پہلے بہت بھاگتے تھے اردو پڑھنے سے. ظاہر اس کے ابا چاہتے تھے ہر حال میں کہ میں اردو پڑھیں وہ. تو ان کو پڑھ کے جی لے کے آئے میرے پاس. انہوں نے میرے وہاں جو چھوٹا سا ہمارا جو اسکول کا سیٹ اپ ہے اس میں لے کے آئے وہ. تو میں نے ان سے جی. کہا آپ بے فکر ہو جاؤ، یہ اب اردو بول لیں گے، یہ سیکھ لیں گے. میرے پاس آ گئے نا، آپ کو بات دی. تو جو یہ ہے کہ میں صرف سختی نہیں کرتا ہوں، پیار محبت سے بھی پڑھاتا ہوں کہ بھائی پڑھیں، تاکہ ان کو سب سے پہلے ان کو راغب کرنا ہے، اس بات پہ تیار کرنا ہے کہ ان کو مزہ آئے کلاس میں نا پڑھنے میں. جی. تو اب وہ لڑکے جو ہیں، اب وہ چونکہ کرونا کی وجہ سے ہم نے وہ پھر کلاس بند کر کے آن لائن کلاسیں شروع کر دی، زوم پہ یا اسکائپ پہ. تو اب وہ مستقل اس قدر اتنی محبت سے پڑھ رہے ہیں وہ اتنی. اور بلکہ میں اگر کبھی نہیں کر پاتا ہوں تو مستقل بولتے ہیں سر یہ آج پچھلے ہفتے وہ غائب ہو گیا تھا یہ وہ. تو یہ ان سے اردو، ان کی محبت ان سے اتنی زیادہ وہ بڑھ چکی ہے اور وہ اتنی اچھی طرح سے سیکھ رہے ہیں. مجھے بے انتہا خوشی ہوتی ہے کہ جب ان کو میں
ہوم ورک دیتا ہوں، وہ کر کے لاتے ہیں، دکھاتے ہیں جملے لکھ لکھ کے کہ یہ لکھا ہے سر، یہ لکھا ہے، تو دلی خوشی ہوتی ہے، اطمینان ہوتا ہوں، میں مطمئن ہوتا ہوں کہ جو میں نے سوچا ہے، جو سوچ رہا ہوں، جو کرنا چاہتا ہوں، وہ آہستہ آہستہ بہرحال چل رہا ہے. اللہ کرے کہ مزید اس میں اور لوگ آئیں اور بچے آئیں. اور جی اصل میں چکر ہے کہ ہم لوگ پڑھنے کے بڑے چور ہیں ذرا وہ پڑھنے کی طرف توجہ کم دیتے ہیں، لیکن بہرحال ہوں یقیناً یہ زبان سیکھنا میں کہتا ہوں بہت اچھی بات ہے. دیکھیں نہیں، بہت بڑی بات ہے یہ، اور جی یہ بات اس لیے زیادہ اہم ہو جاتی ہے، زیادہ جی اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ آپ ہندوستان یا پاکستان ایسی کوئی بھی سرزمی جہاں پہ اردو بولی جاتی ہے، یا جی جو ہندی ہے ہندوستانی بولی جاتی ہے ہماری، اس سے بہت دور بیٹھ کے یہ کوششیں کر رہے ہیں. جی وہاں پر آپ ایک ذمہ داری کو جس محبت کے ساتھ نبھا رہے ہیں، اس کے نہیں لیے تعریف تو چھوٹا لفظ ہو جائے گا. یہ بہت سلام کیا شکریہ جا آپ کا. سکتا ہے آپ کو اور آپ جیسے سارے ادیبوں کو، ان جی ساری ان شخصیات کو جن سے ہم ہر شام بات کرتے ہیں دنیا بھر کے کونے کونے سے. اور اصل یہ محبت جی آپ صحیح کی. بات آپ جی سر. جی جی صحیح جی کہہ جی رہی ہیں آپ. جی سر. بات یہ ہے کہ آپ اپنے ملک ہندوستان پاکستان میں تو ظاہر ہے وہ زبان جو ہے وہ آدمی کو خود بخود آ ہی جاتی ہے، وہ گھر میں بولی ہاں جاتی بالکل. ہے، باہر بولی جاتی ہے، اسکول میں جی بولی جاتی ہے. لیکن دوسرے ماحول ملکوں میں میں ہوتی ہے ہمارے. باہر جی. ملک میں جی، کیونکہ یہاں بچے جب پیدا ہوتے ہیں، جرمنی کی مثال یہ ہے کہ تو ظاہر ہے وہ جب کنڈر گارڈن جائیں گے تو جرمن میں بولیں گے، سب کچھ جی بالکل. تو گھر میں ظاہر ہے والدین اردو بولتے ہیں، جی بولنا سیکھ لیتے ہیں بچے، لیکن ظاہر ہے اس طرح سے نہیں بولنا سیکھتے جس طرح جی سیکھنا چاہیے. تو اس کے لیے ضروری جی ہے کہ بالکل. پراپر ایک تعلیم دی جائے. اور میں کیونکہ خود میں نے جرمن زبان آ کے جرمنی میں سیکھی ہے، تو مجھے اسی پیٹرن پہ میں جرمن زبان ہی کی، کیونکہ میں زیادہ تر جرمن ہے میرے پاس جو بچے پڑھتے ہیں وہ جرمن زیادہ بولتے ہیں، وہ جرمن کی گرامر کو زیادہ اچھے سے جانتے ہیں. تو میں اسی طریقے کو لے کے چلتا ہوں کہ ان کو محسوس نہ ہو کہ بھائی یہ ہماری زبان بہت دور ہے ہماری دوسری زبان کی. ظاہر ہے جی صرف ایک بالکل. مسئلہ یہ ہے کہ ہم اردو خشخط دوسری ہے، لاطین میں نہیں ہے، تو اس لیے میں اسی گرامر کے اسی طریقے کو لے کے پڑھاتا ہوں تاکہ وہ جی دلچسپی بچوں کی باقی رہے. وہ پڑھ چکے ہیں اپنی گرامر، جرمن زبان کی گرامر، جی تو اسی طرح سے میں پڑھاتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ اسی انداز سے ان کو سمجھاؤں. اور جی. وہ اور پھر وہ ہم یہ سمجھ سکتے ہیں سر کہ یہ کوشش لفظ جتنا ہلکا معلوم ہوتا ہے اتنا ہوتا نہیں ہے، کیونکہ جی ہمارے ملک میں، ہندوستان میں، ہمارے پڑوسی ملک پاکستان میں، جہاں پہ یہ مادری زبان ہے ہماری، وہاں جی پہ بچے بے من سے پڑھتے ہیں، یا ان کا من نہیں کرتا ان زبانوں کو پڑھنے کا، یا تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں تو پوچھتے ہیں اس سے ہمیں فائدہ کیا ہونا ہے، ہم کوئی ودیشی زبان سیکھ لیں گے تو ہم کو فائدے ہوں گے. وہاں جی پر جرمنی میں بیٹھ کر یہ کام کرنا اردو کی بقا کے لیے بہت بڑی بات ہے. آج کا ہمارا موضوع بھی یہ ہے، اس پہ آپ سے تھوڑا سا ہم اور تفصیل سے بات کریں گے، لیکن اس کے پہلے ہم تھوڑا سا بات کا رخ موڑنا چاہتے ہیں آپ کی جی طرف. بالکل بالکل محترم سید بالکل انور ظہیر رہبر صاحب، بالکل جو بولیے. بہت ہی نفیس اور بہت ہی جسے کہتے ہیں اردو کی طرح ہی خوبصورت بہت بہت اور شکریہ، خوشبو بہت اور شکریہ. شیریں بھری آپ کی زبان اور محبت شخصیت نوازش کے مالک ہیں. نوازش تو نوازش نوازش میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں سر کہ آپ کی جو تخلیق ہے، کیونکہ آپ ادیب جی بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، افسانہ لکھا ہے آپ نے، فکشن لکھا ہے آپ نے، مقالے لکھے ہیں آپ نے، آپ کے ان ساری چیزوں کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں. آپ کی جو کتابیں آئی ہیں جی اور ان کو بالکل کیسے کیسے آپ نے لکھا، کب کب وہ شائع ہوئیں، ان کے بارے میں ہم جاننا چاہتے ہیں. بالکل بتاؤں گا آپ کو. یہ میں جب 11th کلاس میں تھا کالج میں کراچی میں، تو آدم جی جی سائنس کالج میں جب پڑھ رہا تھا وہاں، تو وہاں وہ نثر اور نظم کے الگ الگ جو پیریڈ ہوتا ہے اس میں جو ہمیں جو نظم وغیرہ جو شاعری کا پیریڈ ہوتا، وہ میرے ایک استاد تھے رضوی صاحب. تو جی انہوں نے مجھے بھانپ لیا تھا کہ بھئی ان کو اردو سے کچھ زیادہ ہی لگاؤ ہے. تو میں جی ان کی شاگردی میں نے وہاں سے سچی محبت اردو سے، انہوں نے مجھے اردو کی طرف پہلے سے تھی، میں لکھتا تو پہلے سے تھا، کیونکہ میں نے ہاں ہاں پہلا افسانہ انہوں جو نے ہے وہ آپ کی محبت کو جی پہچان لیا. جی میرا جی. پہلا افسانہ جو ہے وہ اخبار جنگ میں منزل کے نام سے چھپا تھا، جو زخم میٹرک میں تھا.
تو ہوں اس کے بعد 11ویں میں جب گیا تو رضی صاحب نے اس کو بھانپ لیا اور انہوں نے مجھے میرے شوق کو محمیز کے میں تیز کیا، انہوں نے گھوڑے کی دوڑ کی طرح تیز کر دیا، اور انہوں نے صحیح معنوں میں بالکل مجھ کو اردو سے مزید محبت کرنا سکھا دیا۔ تو وہ اس کے بعد انہی کی سرپرستی میں شاعری بھی، جو میں کچھ تھوڑی بہت کچی پکی کر رہا تھا پہلے، پھر ان کے جی ساتھ ان کی شاگردی سے مجھے مزید تقویت ملی، اور میں شاعری بھی کی، افسانہ بھی لکھے، لیکن افسانے شروع میں کم لکھے، پہلے شاعری کرتا تھا۔ اور جب وطن میں تھا، اور جب وطن سے جب مجھے دیش سے پردیسی کا لقب ملا، تو شاعری جو ہے وہ ظاہر ہے وطن سے دور، لوگوں سے دور، اپنے لوگوں سے دور، وطن اس میں وہ شاعری سما گئی، شاعری جو ہے وہ حاوی ہو گئی، کیونکہ یہاں ہوں اسٹوڈنٹ لائف بہت مشکل ہوتی ہے۔ اکیلا آدمی یہاں رہتا ہے، پڑھتا ہے، خود ہی کھاتا ہے، خود ہی کماتا ہے، خود ہی سب کچھ خود کرنا ہوتا ہے۔ تو اس میں جب تھوڑا سا سکون کا وقت میسر ہوتا ہے تو اس وقت آدمی کو اپنے لوگوں کی یاد آتی ہے، اور تو پھر وہ شاعری پھر ایک مجھے ایک تو آپ سے بات کرتے ہوئے سر، آپ کے بات میں جو آپ کے لہجے میں جو اس سمے ایک محبت ہے ان بیتے ہوئے دنوں کو یاد کر کے، جس کو ہم بولتے ہیں نوسٹیلجیا جو ہوتا ہے، جی تو مجھے ایک شعر جی کا ایک مصرع یاد آ گیا کہ ارشاد ہم تو ارشاد ہیں ہم تو ہیں پردیس میں، دیس میں اب نکلا دیس میں ہوگا نکلا چاند۔ ہوگا چاند، ہم نے بڑی تو بہت باہر سنا رہ ہے کے یہ، کچھ ہم ایسے بہت ہی، سنا کرتے ہاں تھے یہ کیسے اس وقت کیسٹیں ہوا کرتی تھی، تو یہ کیسٹیں جی، گھر میں کمرے اور میں ہر وقت آنکھیں بجتی بھیگ، رہتی تھی کہ ہم بالکل تو آنکھیں ہیں بھیگ جی جاتی ہیں، پردیس اور میں۔ آپ جب باہر ہوتے ہیں تو زیادہ وہ جی شدت زیادہ جی گہری ہاں، ہوتی ہے۔ بالکل بالکل، وہ ماں باپ جی سے دور، بھائی بہنوں سے دور، اپنے ہاں ملک، اپنے بالکل وطن سے، اپنے کلچر سے دور، تو وہ ساری بالکل، چیزیں پہ وہ شاعری کی طرف آدمی تو پھر دیس میں نکلا ہوگا اظہار چاند کا یاد ذریعہ آتا ہے، شاعری کریں یا افسانہ لکھیں، تو جتنا وقت، بالکل جی چونکہ پڑھائی بہت سخت ہے جرمنی کی، اور محنت بہت سخت کرنی پڑتی تھی، پڑھائی آپ کو ہوں خود اپنی کرنی ہے، خود ہی جاب بھی کرنی ہے، آپ کو سپورٹ بھی خود ہی کرنا ہے، سب کچھ، تو ہوں وقت کم ہوتا ہے تو آدمی زیادہ تر شاعری کی طرف ہی توجہ دیتا ہے۔ شاعری تو آدمی چلتے پھرتے بھی کر سکتا ہے، بس افسانے کے لیے آپ کو ایک موڈ بنانا پڑتا ہے، بیٹھنا پڑتا ہے، لکھنا پڑتا ہے۔ تو بہرحال ہوں شاعری شروع ہو چکی تھی پاکستان سے، اور پاکستان میں ہی جب میں تھا تو ایک دو افسانے میں نے بتایا آپ کو لکھے تھے، اس کے علاوہ اور کئی افسانے لکھے، لیکن شائع ہوئے تھے، جو بھیجا تھا جو میں نے، صرف اس میں 2-3 ہی تھے وہ۔ لیکن اس کے بعد ہوں پھر یہ ہوا کہ جب یہاں آ گیا اور جب یہاں پڑھائی چلنے لگی، پڑھنے لگا، اس کے بعد پھر میری سن 2000 میں پہلے شعری مجموعہ آیا تھا، اس کو میں دکھا دیتا ہوں آپ لوگوں کو۔ یہ جی یہ تجھے دیکھتا رہوں عنوان سے ہے یہ ہوں 2000 میں کلکتہ سے یہ شائع ہوئی ہے، اور تجھے دیکھتا رہوں، تجھے دیکھتا رہوں یہ کتاب کا جی عنوان ہے۔ اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ افسانے واپس لوٹ کے آیا کہ افسانے بھی لکھے جائے، تو پھر افسانے کئی لکھے، اس میں فیس بک میں ایک عالمی افسانہ فورم ہے، جس کے جی جو کرتا تھا قمر صاحب، وحید قمر صاحب، وہ یہیں فرینکفرٹ میں ہوتے ہیں، انہوں نے اس افسانہ فورم پہ دعوت دی کہ بھائی آپ آئیں اور آپ دیکھیں یہاں میں کیا کر رہا ہوں۔ اس کے بعد وہ پھر سے واپس افسانے کی طرف لوٹ آیا میں، اور پھر افسانے لکھنے شروع کیے۔ تو سن 2018 میں میری جو ہے یہ عکس آواز کے عنوان سے افسانے کے مجموعہ شائع ہوا۔ عکس آواز واہ یہ کراچی سے شائع ہوا تھا، عکس جی آواز ہے، اس میں 18 افسانے ہیں میرے، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اس کے بعد 2019 میں وہ ہمارے جو سب سے پیارے دوست ہیں امتیاز گورکھپوری صاحب، جو کہ ممبئی میں ہیں، آپ جانتی ہیں ان کو بہت اچھے سے، انہوں نے ہوں مجھے میری اس عکس آواز پہ کتاب، اس کی جو جن لوگوں نے افسانے پڑھ کے جس پہ اپنے وہ رائے دیے تھے، اس رائے کو جی اکٹھے کر کے کتابی شکل دی، لفظ بولیں گے میرے تحریر کے۔ تو یہ واہ 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 دو واہ دو یہ 2019 میں یہ
امتیاز टाइटल गोरखपुरी भी साहब की बहुत खूबसूरत है जी और बहुत कवर शुक्रिया। बहुत ही खूबसूरत है। हाँ, जी जी बहुत जी ही प्यार, बहुत खूब, जी उन्होंने बड़ी मेहनत और जाफरशानी से इसको तरतीब दिया, बहुत मोहब्बत से उन्होंने दिए। मैं उनका बहुत जी ममनून, मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ। और उन्होंने दुनिया में फैले हुए तमाम अदीबों से इस किताब अक्स आवाज़ पे किताब पे लिखाया है, जिसमें यहाँ से अमेरिका से हैं, कनाडा से हैं, ऑस्ट्रेलिया से हैं लोग, पाकिस्तान से हैं, वाह हिंदुस्तान से हैं। तो सारे बहुत बेइंतहा लोगों ने इस पे किताब अफसाने पे पढ़ के इस पे तबसरे किए। तो इस तरह ये किताबों का सिलसिला है। और बहुत जी सारी किताबें जो हैं अभी ज़ेर तरतीब हैं, जिसमें से जी मेरा अफसाने का दूसरा मजमुआ है, आसमान पे उड़ती तहरीरें नाम है उसका, वो उसको आना हम्म है। उसके बाद शेरी मजमुआ भी एक दूसरा आना है, उसके समंदर पे मकान नाम है उसका। जी और इसके अलावा साइंसी मज़ामीन पे भी किताबें लिख रहा हूँ मैं। और एक किताब जिसका जिक्र मैं बहुत ज़रूरी चाहता हूँ करना, आपसे शेयर करना चाहता हूँ आपके नज़दीक, जी कि बिल्कुल। मैं उस किताब को मैं 3 साल से लेके चल रहा हूँ, 3 साल हो गए उस किताब को लिखने लगे। मैं जर्मनी में जो दूसरी जंग अजीम में जो लोग जिन्होंने खुद से अपनी इस जंग अजीम को देखा है और हम्म उस पे उस जंग अजीम के जो गवाह हैं, तो उस किताब का नाम हम्म है वक्त के गवाह। तो मैंने उनसे इंटरव्यू ले रहा हूँ उनसे, और उनके तासुरात जान रहा हूँ कि जंग के वक्त वो किस उम्र के थे, क्या हाल थे वहाँ पे, क्या था जंग के बाद वो कैसा रहा जर्मनी में, और अब की दुनिया में, उस वक्त की दुनिया में वो कैसा फ़र्क महसूस करते हैं। तो मैंने एक वो सवाल तैयार किए हैं, और बहुत से लोगों से मैंने खुद बाज़ाब्ता इंटरव्यू किया है उसके ऊपर। तो ये किताब जो है वक्त के गवाह, ये एक बहुत अहम किताब है जो मैं तरतीब देने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि उर्दू में अभी जंग आज़ादी पे, सॉरी, जंग अजीम पे, दोयम पे बहुत कम लिखा गया और पढ़ा गया है। तो उस हम्म किताब में तमाम तफसील है कि जंग अजीम दोयम जर्मनी में कैसे शुरू हुई, क्यों शुरू हुई, हिटलर कौन था, उसके क्या मुहर्रिकात थे, क्या क्या उन्होंने किया। तो उस पे ये किताब तरतीब दे रहा हूँ। और अभी अभी जुम्मे को एक और हमारे वक्त की गवाह खातून है जो कि 85 साल की हैं, उनसे मेरी जी मीटिंग है, उनसे उनसे मैं बात करने जाऊंगा। तो उस किताब को मेरी ख्वाहिश है कि उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों ज़बानें निकालूं, क्योंकि अच्छा जी उसको बिल्कुल। दिल्ली यूनिवर्सिटी से हम जो प्रोफेसर साहब अल्लाह उन्होंने ये कहा था कि ख्वाहिश इसको, पूरी करे, हम लोगों की भी दुआ आमीन, शामिल रहेगी आपकी इस ख्वाहिश में, बिल्कुल वो आमीन। आ, स्टूडेंट के लिए एक रेफरेंस बुक के तौर और पे आपकी ये वो बात काफ़ी। सुनते सुनते अचानक से मुझे याद आया जी, सर कि फरमाइए। आप हिटलर की सरजमी पे बैठ के मोहब्बत की बातें करना अ, बहुत ही अलग कैफियत है और बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है कि जिस जी जमीन जी से एक वक्त में बड़ी अफसोस की बात है कि नफरतें पूरी दुनिया में पहुंची, नफरत का पैगाम जी हाँ जी। पहुंचा, उस ज़मीन पे उर्दू को लेकर मोहब्बत का पैगाम पहुँचाने का जो ये क्या कहते हैं एक कोशिश नहीं बोलेंगे, कोशिश मुझे बहुत छोटा लफ्ज़ लग रहा है, एक तहरीक ही है जो आप वहाँ लेके चल रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। और अभी मैं बहुत देख रही हूँ कि शुक्रिया। फरमाइशें शुरू हो गई सर, हमारी बातें शायद तवील अच्छा। हो रही हैं और मुझसे जी कहा जा जी। रहा है कि बातों के बीच में आपकी कुछ शेरो-शायरी भी होनी चाहिए। तो मैं बिल्कुल आपसे गज़ल की फरमाइश करूँगी, लेकिन इसके पहले मैं आपको ये बताती चलूँ तब तक आप गज़ल निकाल लें। आपने जी अभी जनाब इम्तियाज़ गोरखपुरी साहब का ज़िक्र किया, तो मैं आपको बता दूँ जी, कि वो आपको इस वक़्त देख रहे हैं तहरीक के इस माशाल्लाह, पेज से। सलाम अर्ज़ इसके करता हूँ अलावा ज़रूर। जी, बिल्कुल उन्होंने आपको सलाम अर्ज़ किया है और उसके वालेकुम अलावा सलाम। जनाब अनवरुल हुदा, बहुत शुक्रिया उनका, नूर साहब जनाब का। शबनम सिद्दीकी साहिब, बहुत शुक्रिया। मोहतरमा खुश इशरत आमदीद। नाहिद, मोहतरम माशा सलीम खुश आमदीद। मोहिउद्दीन, कोलकाता से जनाब निसार अहमद साहब हमें देख रहे हैं, ज़रा बहुत मुस्कान शुक्रिया। अहमद सगीर साहिब, इन और सबको खुश न्यूजीलैंड आमदीद। से मैडम देख रही हैं मोहतरमा शहबा माशाल्लाह। शाजली साहिबा, जो रोज शाम हमें हमारे बहुत साथ होती हैं। तहरीक मेरी की ओर से खुशकिस्मती है। आपको
جی نیوزی لینڈ سے بھی تحریک کی دیکھ اور رہے سے ہیں آپ دیکھیں. کو ڈھیر سارا سلام بھیجا جا رہا ہے آپ کو تحریک کی وعلیکم طرف سے. السلام، وعلیکم پروفیسر السلام، عرفان وعلیکم، عارف سب صاحب خوش آپ رہیں. کو سلام بول رہے ہیں، عمدہ بول رہے ہیں آپ کی بات چیت کو. بہت شکریہ، اور بہت آپ شکریہ، کی بہت شکریہ. بات چیت آپ سب آپ کی کے علاوہ محبتیں. آپ کی غزل سننے کے لیے بہت خواہش مند ہیں. اس کے علاوہ ہم لوگوں نے جو ابھی یہ غزل کا ذکر کیا کہ ہم تو ہیں پردیس میں دیس میں نکلا ہوگا چاند، تو عرفان جی. صاحب نے ایک اور گانا یاد دلایا ہے، چٹھی آئی ہے وطن سے چٹھی آئی ہے، بے بڑے شک، بے دنوں کے شک، بے بعد شک، یہ ہم بات بے وطنوں کو یاد، ان کی یاد وطن کی آئی. مٹی آئی ہے. یہ آئی ہے، ہمیں صحیح دیکھ کہ رہی ہیں محترمہ ریشمہ پروین صاحبہ، ماشاء اللہ، ماشاء محترمہ اللہ، سب ایمن خوش امبرین قسمتی ہماری، صاحبہ، بہت خوش ڈاکٹر ولا قسمتی ہیں. جمال ماشاء مصر اللہ، سے ہم کو دیکھ رہی ہیں اور مجھے کیا بہت سارا بات پیار ہے، بھیج رہی ہیں، اور بہت ڈاکٹر شکریہ ولا ان کا، کو میں سب بھی کا بہت بہت سارا شکریہ. پیار بھیجتی ہوں. جی سب یہ کو میری سارے طرف سے لوگ بہت جڑے سلام، ہوئے ہیں. سب کا بہت شکریہ، بہت بہت سب کا جی بڑی اور بڑی سب کی محبتیں جناب ہیں، انہیں کولکتہ سب کی سے ہی، محبتیں ہیں. جی کولکتہ سے ہی محترم محمد اقبال صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں. اتنے لوگوں بہت کو میں نے شکریہ، ماشاء آپ اللہ. ان کا ذکر آپ کو کر دیا ان کے نام کا، ان کا سلام آپ بہت تک بہت پہنچایا. وعلیکم السلام جی سب کا، اور سب کے بہت میں شکر گزار ہوں کہ یہ سب لوگوں نے اپنے قیمتی وقت نکال کے یہاں آج مجھے دیکھنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. میں ان سب کی محبتوں کا مخلوق ہوں. ان سب کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، خوشیاں دکھائے، اور جی انہی سب کی ان کی محبتیں ہی ہیں جو لکھانے کی طرف توجہ دلاتی ہیں، مجھ کو ہمت دیتی ہیں. جی اور یہی ہے. اب میں بھی آپ دونوں کے یعنی آپ کے اور ناظرین کے بیچ کا جو میں آج پل بنی ہوئی ہوں، اور یہی میرا کام ہے کہ ایک ذریعہ بن سکوں اپنے مہمان اور جی، ہمارے ناظرین آپ کے کی بیچ کا. محبت ہے، آپ نے بلایا ہے مجھ کو یہاں پہ بھیا. جی میں اور یہ آپ ہی اب نے جوڑا ہے ہماری سلسلہ. بے شک. جی یہ پورا کا پورا جو جسے کہتے ہیں کریڈٹ جاتا ہے تحریک بقائے اردو کے بقایا اردو اراکین کو، کو، بے شک، بے پروفیسر شک، بے عرفان شک. عارف صاحب کو، جی، بے شک، بے ہمارے شک. سرپرست صاحب کو، اور جی، ذاکر بے صاحب شک، کو، کوئی جنہوں اس نے میں شک تحریک کی شروع کی گنجائش نہیں. تھی. جی بے شک، بالکل. بے شک. اور اللہ کرے یہ اور آپ کامیاب ہو، میری دعائیں ہیں اس کی. جی آمین. اور محترم جی، فیضان احمد صاحب، محترم خورشید حیات صاحب بھی ہمیں سن رہے ہیں. اور اب ہم آپ بہت کی خوب. غزلیں سنیں، پھر ہم لوگ آگے بات چیت اور کریں گے. غزلیں ہی سنیں گی یا نظم بھی سنیں گی؟ جو بالکل جو کیسی ہو؟ بھی آپ سنائیں، ہم میں آپ سے کچھ بھی ایک سننے کو ایک تیار ہے. جی ایک بات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. یہ کتاب بھی میں دکھانا جی چاہتا ہوں. یہ جرمن میں ہے. یہ جی ہر سال جو ہے یہ جرمن میں چھپتی ہے یہ کتاب، جس میں جی مختلف شعراء کے شاعرات کے کلام اس میں سر اس کلام کتاب چھپتے کو ہیں. تھوڑا سا کیمرے کے سامنے آپ لائیں تو ہم اس کو اور صاف دیکھ پائیں گے. یہ جی دیکھیے، جی 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 یہ جی جرمنی سے اس سال 20 کا یہاں لکھا ہوا ہے، 20 کا ہے. اس میں جی یہ اس میں جرمنی کے تقریباً 1000 شاعر اور شاعرات کے کلام ہیں. جی اور کیا بات ہے. اس دفعے اس جرمنی میں انہوں کے نے. مطلب جرمنی جی، میں جو رہ رہے ہیں وہ. جرمن. جی نہیں، جرمن جو ہیں، اچھا جو یہاں کے جرمن ہے دیسی جو. جرمن ہے، ارے ان کے کلام، ان ان کے کے کلام ہیں. کلام ارے جی. واہ کیا اور بات ہے. اس میں انہوں نے میری ایک نظم کو بھی چوائس کیا ہے. میں نے جو اردو میں لکھی تھی اس کا ترجمہ جرمن میں کر کے میں نے ان کو بھیجی تھی، تو انہوں نے کیا اس کو بات ہے. سلیکٹ کر لیا. اور ہوں دوسری جو اچھی خبر ہے وہ یہ ہے کہ 1000 اس میں سے نظموں میں سے 100 بہترین نظموں کے چناؤ ہوا ہے، اور اس چناؤ میں میری نظم شامل ہے. اور واہ مجھے مبارک مبارک تحریک کی اور سے مبارک سر آپ کو. جی اور مجھے انہوں نے اس سال جو اکتوبر میں بک فیسٹیول ہوگا برلن میں، فرینکفرٹ میں ہوتا ہے، جو بہت بڑا بک فیسٹیول ہوتا ہے ورلڈ کا. فرینکفرٹ میں. اس جی میں جی 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 اس میں مجھے انہوں نے بلایا ہے کہ میں آ کے اپنی وہ نظم وہاں جرمن زبان میں پڑھ کے سناؤں گا. تو کیا میرے لیے بات بہت ہے بڑی کیا بات بات اعزاز ہے یہ کہ 1000 میں سے میں 100 آپ کو نظم کہنا کو چنا چاہتی گیا. ہوں میں آپ کو کہنا چاہتی بہت ہوں سر، شکریہ. محترم جی، سید انور ظہیر رہبر صاحب کی آپ کے لیے بڑی بات نہیں ہے، یہ ہم سب کے لیے بڑی بات ہے، یہ بہت اردو کے شکریہ، لیے بڑی بہت بات شکریہ، ہے، بہت یہ شکریہ. ہماری سرزمی کے لیے، ہماری مٹی کے لیے، ہماری زبان کے لیے بہت بڑی بات ہے. جی جی بس صحیح بات ہے. میں نے بھیج دیا تھا، میں نے بھیج کے میں مایوس ہو گیا تھا. مجھے نہیں پتا تھا کہ واقعی اس کو یہ سلیکٹ کی جائے گی کہ نہیں کی جائے گی. لیکن اچانک پھر ان کا خط آیا کہ بھائی آپ کی جی جو نظم جو ہے ہم نے سلیکٹ کر لی ہے. اور دوسری خوشخبری جی آپ کے لیے یہ ہے کہ ایک 100 نظم میں آپ کا نظم بھی لی گئی ہے. تو یہ کیا میرے لیے بات بہت ہے. واہ اعزاز ہے. میرے لیے اللہ تعالیٰ اور والدہ کی دعا ہے یہ سب ساری.
وہیں بے کی شک دعاؤں بے سے ہے شک، سب کچھ، والدین کی دعا کے بغیر تو کچھ نہیں بالکل ہوتا. بغیر جی. بالکل. تو اچھا میں وہ آپ کو، نظم جو آپ اپنی وہ غزل، سر اپنی غزل اور نظم آپ سنائیں. ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک بات اور کہہ دوں، تحریک جی بقائے اردو کی اور سے آپ کو یہ بھی گزارش کی گئی ہے کہ آپ کسی افسانے کا بھی اقتباس پڑھ سکتے ہیں. ضرور آپ پڑھیں تو ضرور ہمیں اچھا ضرور لگے گا. جی ضرور جی ضرور سناؤں گا. پہلے میں اس جی نظم کا سنا دوں جو کہ جس کا ترجمہ اور بالکل. جس کے ہم بارے لوگ میں پوری بالکل تفصیل کہانی سنائی میں نے. اس کا بالکل عنوان ہے، بالکل. جی. عنوان ہے اپنے خواب ڈھونڈتا ہوں. ہاں کیا بات ہے، بے حد اپنے خواب خوبصورت ڈھونڈتا عنوان ہوں. ہے. شکریہ. غم، پریشانی اور تلاش معاش کے بوسیدہ بستر پر، ہاں ہاں ہاں. غم غم پریشانی اور تلاش معاش کے بوسیدہ بستر پر، عمر کے بھاگتے لمحوں کی سفید چادر تان لیتا ہوں. ہاں 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 عمر ہاں. کے بھاگتے لمحوں کی سفید چادر تان سفید لیتا ہوں چادر تان لیتا ہوں. ہاں ہاں اور جاگتا رہتا ہوں. ہاں ہاں. کیا بات. پتجھڑ کے موسم میں گرتے پتوں کے مانند، پتجھڑ ہوں. کے موسم میں گرتے پتوں کے مانند، نیند تو کب کی آنکھوں سے جھڑ چکی ہے، گر کر زمیں پہ سو چکی ہے. اور ایسے میں میں مسائل کے جنگل میں لگے گھنے درختوں میں، مسائل کے جنگل میں لگے گھنے درختوں میں گم ہو جاتا ہوں اور ہاں 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 گم ہو جاتا ہوں اور جاگتی آنکھوں سے اپنے خواب ڈھونڈتا ہوں. آداب. ہاں ہاں. کیا بات، کیا بات ہے، کیا بہت شکریہ. خوبصورت، کیا اس کا نازک جرم سی، نازک اس سی کا نظم ہے، بہت خوبصورت. اس کا جو جرمن ترجمہ ہوا تھا اور یہ ترجمہ وقت کیا کی میں نے اس ساری کو. سلوٹوں کو سمیٹتے ہوئے، وقت کی ساری جی سیاہ اور سفیدیوں کو سمیٹتے ہوئے بہت خوبصورت نظم ہے سر. غم، پریشانی اور اب آپ جی سب کہیں گی کچھ. تو جی ایک غزل کے میں چند شعر بالکل سنا دیتا بالکل ہوں سر، اپنے. بالکل سر، بالکل سر. جی ارشاد عطا ایک کریں. منٹ میں ذرا دیکھ لیتا ہوں غزل کہاں گئی میری. جی یہ غزل جو میں سنانا جی چاہتا ہوں عطا ہو، عطا ہو. شاید عرض کیا ہے کہ ہر سمت جہاں میں آگ لگا رہا ہے کوئی، ہر سمت جہاں میں آگ لگا رہا ہے لگا کوئی، رہا ہے کوئی. اور سرخ لہو سے زمین سجا رہا ہے کوئی. آج کل کے او جو ہو. حالات ہیں آپ دیکھ بے رہی ہیں شک دنیا میں کہ بے کہاں کیا شک. کیا ہو رہا ہے. تو ہر سمت جی. جہاں میں آگ لگا رہا ہے کوئی، اور سرخ لہو سے زمیں سجا رہا ہے کوئی. اور شعر سنیے گا کہ محبتیں اختلاف بن رہی ہیں یہاں، آہا. محبتیں اختلاف بن رہی ہیں یہاں، ہمارے بیچ کیا نفرتیں اگا رہا ہے کوئی. ہاں 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 ہاں. محبتیں اختلاف بن رہی ہیں یہاں، ہمارے بیچ کیا نفرتیں اگا رہا ہے کوئی. اگا رہا ہے کوئی. واہ. اور شعر سنیے کہ طلوع صبح میں نشہ خواب لینے والوں، طلوع صبح میں نشہ خواب لینے والوں، اب اٹھ بھی جاؤ کہ تم کو جگا رہا ہے کوئی. واہ 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 طلوع واہ. صبح میں نشہ خواب لینے والوں، اب اٹھ بھی جاؤ کہ تم کو جگا رہا ہے کوئی. اب اٹھ بھی جاؤ کہ تم کو جگا تم کو رہا ہے جگا کوئی. رہا واہ. ہے کوئی. اور زمین تنگ کر دی زمین والوں نے، ہاں ہاں. زمین کیا بات ہے. زمین تنگ کر دی اس زمین والوں نے، زمین نشاں والوں نے. مزار نشاں مزار کے بھی اپنے مٹا رہا ہے کوئی. یہ ہاں ہاں. کیا خبریں بات ہے. آتی رہتی ہیں کہ ہمارے یہاں جو قبرستان ہے وہاں یہ ساری ہاں باتیں ہاں. ہوتی رہتی ہیں. تو جی بالکل بالکل زمین بالکل. تنگ کر دی اس زمین والوں نے، نشاں مزار کے بھی اپنے مٹا رہا ہے کوئی. اور آخری مقطع دیکھیے گا کہ نہ سمت ہے نہ راہ ہے نہ منزل رہبر، نہ سمت ہے نہ راہ ہے نہ راہ ہے نہ منزل نہ منزل رہبر. رہبر، ہوا کے رخ پہ تجھ کو بلا رہا ہے کوئی. ہوا کے رخ پہ تجھ کو بلا رہا ہے کوئی. ہر واہ سمت واہ واہ جہاں میں آگ لگا رہا ہے کوئی، اور سرخ لہو سے واہ زمین سجا رہا ہے کوئی. آداب. بہت شکریہ. میرا واہ. خیال ہے کافی ہے بہت اتنا، خوب. یا جی کچھ اور آپ اپنے سننا چاہتی اپنا، ہیں؟
سر آپ کا جی بولیے. افسانہ اگر کوئی ہو تو اس کا کوئی ہم جی لوگ میں اقتباس سننا چاہیں. فلیش فکشن لکھ رہا ہوں آج کل بہت زیادہ. طویل بالکل ہم افسانے تو میں سننا خالی چاہیں نہیں گے. سنا سکتا، طویل افسانے نہیں، لیکن فلیش فکشن اگر آپ کہیں تو فلیش فکشن ہم بالکل سننا چاہیں گے جی. فلیش فکشن ایک چھوٹا سا فلیش فکشن ہے، اگر ہوں اجازت دیں گی تو ایک دوسرا فلیش فکشن بھی سنا دوں گا بالکل. میں آپ ارے کو. سر مجھے اجازت نہیں، میں گزارش کروں گی آپ سے. جی جی تو ایک پہلے بالکل چھوٹا سا فلیش فکشن بھی دوسرا سناؤں گا جو مجھے بہت پسند ہے. بالکل یہ ایک چھوٹا سا ہے بالکل، اس کا بالکل. عنوان ہے یہ آج کل کے چونکہ میڈیا اور فیس بک اور واٹس ایپ کی دنیا ہے، تو اس جی میں اس جی. کی ایک کیفیت ہے جو میں نے بیان کی ہے. عنوان ہے اس کا فلیش فکشن کا رفتار. ہوں سنو، اسے اب میری ضرورت نہیں رہی، اب وہ ہوں میرے بغیر ہی خوش رہتی ہے. ہوں پھر پھر کیا تم یہاں سے نکل کر جنگلوں میں جا کر رہو گے؟ نہیں، کون سا میں اسے چھوڑ کر کہیں جا رہا ہوں. رہوں گا تو میں ہوں یہیں، لیکن اس کے بغیر. تو کیا اس کو نکال باہر کرو گے؟ نہیں، اسے کیوں نکالوں گا. پھر کچھ نہیں. کمال ہے، خود بھی کہیں نہیں جاؤ گے، اسے بھی نہیں نکالو گے، پھر بھی کہتے ہو اس کے بغیر رہو گے. کیا دماغ درست ہے نا تمہارا؟ ہاں بالکل درست ہے. وہ فیس بک اور واٹس ایپ کی دنیا میں رہتی ہے، اور بہت خوش بھی. اس لیے میں نے سوچا ہے کہ انٹرنیٹ کی رفتار مزید تیز کروا لوں. ہاں کیا بات، رفتار کیا بات یہ ہے، کیا بات ہے. یہ ایک کیا بات ہے. فلیش فکشن جو ہے اس کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ اس کو آخر میں آ کے ایک ایسے موڑ پہ جا کے لے آ کے ختم کیا جاتا ہے جو کہ آدمی نے سوچا نہیں سننے ہوتا والا کہ کیا چونک ہوگا. جاتا ہے. ہاں جی سننے جی والا ایسا لگے. چونک جاتا ہے. جی بالکل جی 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 بالکل یہ فلیش بالکل فکشن کی جی. خاص جو ہے. ایک اور فلیش فکشن جو مجھے بے انتہا پسند ہے کیونکہ اس پہ لوگوں نے بہت ہی اس کو پسند کیا، وہ سنانا جی چاہتا ہوں. اس کا عنوان ہے مات. مات. جی تم تم کب تک اکیلی زندگی گزاری، تو ذرا غور سے سننا ہوگا تبھی یہ سمجھ میں آئے گا. جی تم بالکل. کب تم کب تک اکیلی زندگی گزارو گی، شوہر کا غم کب تک دل سے لگائے بیٹھی رہو گی. ایسے جملے اسے روز صبح و شام سننے کو ملتے تھے، پر وہ ان باتوں سے بے نیاز اپنے کام سے کام رکھتی، صبح اسکول کے لیے نکلتی اور بچوں کی دنیا میں خود کو خوش بخت سمجھتی. آج ایک ہوں بچے نے اس سے پوچھا، مس، یہ میاں اور بیوی کیا ہوتا ہے؟ اتنے چھوٹے سے ہوں بچے کا یہ سوال اس کے لیے بہت حیران کن تھا. یہ تم نے کہاں سے سنا؟ اس نے بچے سے پوچھا. ہوں بچے نے جواب دیا، میری امی جب بھی بڑی باجی سے یا خالہ سے بات کرتی ہیں یہی کہتی رہتی ہیں، اس کی بیوی ارے بہت لڑاکا ہے، یا یہ کہتی ہیں اس کا شوہر ہاں بہت ہی نیک ہے. بچے کی اس بات پر اسے پھر سے اپنا شوہر یاد آ گیا. کتنا اچھا تھا ارشد، کتنا پیار کرتا تھا اس سے. اس کی ایک ایک ادا، اس کی ایک ایک یادیں اس نے سجائی ہوئی تھیں اپنے دل میں، اور انہی یادوں کی خوشبو سے اپنے اس تنہا گھر کو معطر کی بیٹھی تھی. پر جانے کیوں جی آج اسکول سے گھر آ کر بھی بچے کی دماغ سے نہ نکلی، اور آنسو اس کی آنکھوں میں آ ہی گئے. ارشد یاد آ رہا تھا اسے. اس دن وہ جہاز اڑا کر واٹر لو کی طرف پرواز کر رہا تھا. 150 مسافر تھے جہاز میں، لیکن جہاز واٹر لو نہیں پہنچ پایا. آج تک پتہ نہ چلا وہ جہاز کہاں گیا، کدھر گیا. ایک مما بنا رہا، اور اسے امید رہی ہمیشہ سے کہ شاید کبھی لوٹ آئے اس کا ارشد. ہوں کئی سال گزر گئے لیکن ایسا نہ ہوا. اب تنہائی واقعی مشکل ہو رہی تھی، کیونکہ آس پاس کی آوازیں کہ کب تک اکیلے رہو گی مزید تیز ہو گئی تھیں. آج اسکول سے لوٹتے ہوئے گلی کے سب سے نکڑ والے مکان کی خوبصورت حسین عورت جسے محلے کے سب لوگ جانتے تھے نے اسے دیکھ کر اس سے کہا، سنو، میں اب اس محلے سے جا رہی ہوں، بلکہ جی میں ملک چھوڑ رہی ہوں، اس لیے اپنا سامان وغیرہ بیچ رہی ہوں. میرے پاس ایک بہت ہی پیارا سا طوطا ہے، وہ بولتا بھی ہے. تم اکیلی رہتی ہو، چاہو تو میرا طوطا لے لو، باتیں کر کے تمہارا دل بہلائے گا. ہوں وہ فوری راضی ہو گئی اور طوطے کا پنجرا اپنے ٹی وی لانچ میں بہت قرینے سے رکھ دیا. صبح صبح اس کی آنکھ اچانک کھل گئی. کوئی آواز دے رہا تھا. اسے یقین نہیں آ رہا تھا. اسے لگا کہ اس کا ارشد واپس آ گیا ہے اور اسے اٹھا رہا ہے. وہ ٹی وی لانچ کی طرف دوڑی. طوطا بول رہا تھا، اٹھو اٹھو نا، صبح ہو گئی ہے. ارے یہ ارشد کے انداز میں کیسے بول رہا ہے؟ کہ سوچتے ہوئے وہ لڑکھڑائی اور صوفے پہ ایک ہارے ہوئے کھلاڑی کی طرح
دھستی چلی گئی. شکریہ. واہ واہ، بہت سندر. جی اور شکریہ. میں بس یہ سوچ رہی ہوں کہ یہ سارے جی افسانے لکھنے کا جو ایک ذہنی پروسیجر ہوتا ہے، اس جی سے گزرنا بھی کتنا گہرا ہوتا ہوگا جب ان سارے افسانوں کو آپ لکھیں، ان سارے افسانوں جی ہاں. کے بارے میں آپ سوچیں، ٹاپک تھیم کیسے اس کو لکھنا ہے. اچھا، جو یہ آپ کے لکھنے شارٹ، یہ جو لکھنے فکشن، جی ہاں جی 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 آپ بولے بولے سر. میں نے کہنا چاہ رہا تھا کہ لکھنے کے لیے ہوں، پڑھنا، مطالعہ کرنا بہت ضروری ہے. بہت ضروری ہے. اگر بالکل آج بالکل کل صحیح کے بات. آج کل لوگ جو ہیں وہ شارٹ کٹ راستہ اختیار کرتے ہیں اور بس مقبول ہونے کے فکر میں لگ جاتے ہیں. جی، تو تو سر اور یہ جو آپ اس لکھتے ہیں لیے فلیش جی فکشن، جی یہ ایک افسانہ لکھنے میں آپ کو کتنا وقت لگتا ہے، مطلب عموماً ایک اندازن؟ فلیش فکشن تو ظاہر ہے چھوٹے چھوٹے افسانے ہیں. یہ تو ہاں ہاں ہاں، ایک ہی نہیں. اسی لیے اس کے پوچھے. لیے اس کے لیے پوری تیاری پہلے سے ذہن میں کر لینی ہوتی ہے کہ کس طرح اسٹارٹ لینا اور کس طرح ختم کرنا ہے اس کو. جی تو بالکل. یہ تو ایک ایک ہی نشست میں اس کو ختم کرنا میں سمجھتا ہوں کہ لازمی ہو جاتا ہے، ورنہ پھر اس کی وہ جی، چیز جو ہے نا وہ ٹوٹ جاتی ہے. جو ٹوٹ جاتی ہے. ہاں 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 وہ سلسلہ ٹوٹ جائے گا تو پھر وہ مزہ نہیں آتا. کیونکہ فلیش فکشن کی خاص بات یہی ہے، فلیش ہاں فکشن ایک بہت جانا پہچانا ایک وہ ہے، طریقہ ہے لکھنے کا جو کہ ہاں. مغرب سے ہی آیا ہے. اور ہوں فلیش فکشن جو ہے نیوزی لینڈ میں فلیش فکشن کا ایک خاص دن بلکہ منایا بھی جاتا ہے. اور ہوں تو یہ اس کی خاص بات یہی ہے فلیش فکشن کی کہ بھئی ایک بات کی آپ نے، ٹرننگ پوائنٹ آیا اور ختم، بس یہی ہے فلیش ختم. فکشن. تو ہوں اس کے ہوں لیے اس میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا اس کے لیے. کیونکہ مجھے کوئی موضوع جیسے رفتار ہے، وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بھئی فیس بک اور انٹرنیٹ میں لوگ سب بہت مصروف رہتے ہیں. تو اس سے ہوں. دور کے لوگ تو قریب آ جاتے ہیں، قریب کے لوگ دور چلے جاتے ہیں. تو ہوں. اس کے لیے وہ میں نے اس طرح رفتار لکھا. تو یہ جو یہ ہے بالکل یہ صحیح آپ نے کہا کہ ایک نشست میں، کیونکہ وہ جو تھاٹ کا ایک جو جی فلیش ہوتا ہے جی دماغ میں، جی وہ کئی بالکل. ہاتھ سے چھوٹ وہ سکتا ہے. وہ ایک چھوڑ سکتا ہے. پرندے کی طرح اڑ سکتا ہے کہ کچھ دماغ میں بالکل آیا بالکل اور وہ اگر بالکل آپ نے لکھا بالکل نہیں تو وہ بالکل اڑ بالکل جائے گا، وہ بالکل خیال اڑ بالکل. جائے گا آپ کے دماغ وہ سے. اس لیے تو اس لیے فلیش فکشن ایک ہی اس میں لکھنا ضروری ہے. اور ہاں، دوسرا یہ کہ ایک سٹنگ میں ضروری ہے. فلیش فکشن میں لکھتا ہوں، مجھے کوئی بھی کہیں سے کوئی خبر، کوئی اطلاع یا کوئی بات میں پڑھتا ہوں تو مجھے جی وہ دماغ میں کلک کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ نہیں یار، اس کو میں فلیش فکشن میں کسی طرح سے دکھا سکتا ہوں، لکھ سکتا ہوں. ہاں ہاں ہاں، تو پھر میں بالکل لکھتا ہوں. بالکل. ورنہ میں طویل افسانے بھی لکھتا ہوں. کورونا کے اوپر بھی، کورونا پہ میں نے بہت ایک طویل افسانہ لکھا ہے. کورونا کے اس پہ وہ بہت طویل ہے. اور وہ ہوں. اس میں فیس بک میں جو افسانہ فورم ہے اس میں لگا ہوا ہے. ہوں. وہ آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں، جو لوگ پڑھنا چاہیں ضرور. اچھا، کیونکہ یا ایک میں بڑا جی ایک میں سر سوال کروں گی تھوڑا سا جی الگ سا. بالکل بالکل بالکل. آپ کی قلم جو ہے وہ جی کیا لکھ کے زیادہ سکون پاتی ہے؟ غزل، نظم، افسانے، یا طویل اچھا افسانے، سوال یا ہے فلیش فکشن؟ آپ کو یہ. اچھا سکون کب سوال ملتا ہے کہ ہاں؟ جی جی ہے. جی. یہ اچھا سوال. یہ اصل میں وہ موڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آخر کس چیز کیا ہے، حالات ہاں. یا واقعات یا روزمرہ کے جو اس میں کیا اصل ہے. لیکن ہوں خوشی مجھے ہر چیز، غزل لکھ کے بھی خوشی ہوتی ہے، نظم لکھ کے بھی بہت خوشی ہوتی ہے، اب فلیش ہاں، فکشن لکھ کے بھی بہت خوشی ہوتی ہے. خوشی تو ہوتی ہے مجھے. اور یعنی جب جو اس قسم کا مکمل فلیش ہو فکشن جائے. جیسے ہاں جی 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 مارک جی. جیسا کہ فلیش فکشن ہے، اس میں لکھ کے مجھے بہت خوشی ہوئی ہوں کہ میں بالکل ایک دم اس کو ہوں. میں نے بڑی ٹرننگ پوائنٹ دینے کی کوشش کی. اور شکر ہے جی، کہ لوگوں نے اسے بہت بہت پسند کیا اس کو. تو پسند کرنے بہت بہت خوشی، یہ. ہوں. بہت خوشی ہوتی ہے ظاہر ہے. اور وہ بس سکون کی بات ہے. جو کچھ بھی لکھیں اس سکون اگر مل گیا آپ کو، اور آپ کے کبھی. مطابق جو آپ چاہتے تھے اس طرح کا اگر وہ بات بن گئی، ہاں، وہ شاعری بن ہو یا گئی. افسانہ ہو، جی اگر وہ بن گئی جی تو پھر آپ مطمئن ہوگا. سکون مل گیا، سکون مل جا سکتا ہے. مطمئن تو خیر جی نہیں ہوتا آدمی، مطمئن تو کبھی بھی نہیں ہونا. ہو سکتا ہے مطمئن ہوئے تو سمجھے کہ سب کچھ ختم ہو گیا. جی مطمئن تو بالکل. تو مطمئن کبھی آدمی ایسا نہیں ہوتا. ہوا، کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ کوئی خیال، چاہے وہ افسانہ ہو، چاہے نظم ہو، چاہے وہ غزل ہو، چاہے فلیش فکشن ہو، کوئی جی خیال کا پرندہ آیا ہو، لکھنے کے پہلے ہی ہاتھ سے چھوٹ کے اڑ گیا ہو آپ کی مصروفیت کے چلتے؟ ایسا ہو جاتا ہے، اکثر ہو جاتا ہے. بعض اوقات ہوں یہ ہوتا ہے کہ میں رات کو اٹھ کے لکھ لیتا ہوں.
ورنہ ہاں اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ مجھے صبح صبح جو کہ جو جاب پہ، جب میں برلن شہر سے باہر بھی جانا پڑتا ہے، اکثر مجھے باہر رہتا ہوں میں، تو جی جی مجھے رات کو وہ ذرا اٹھنے میں وہ ذرا سا وہ ہوتی ہے کہ نہیں اب نہیں لکھ رہا، چھوڑو اللہ، 4 5 مرتبہ دوہرا لیتا ہوں ذہن میں کہ صبح شاید یاد رہ جی جائے گا، لیکن وہ کبھی ہاں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صبح صبح ہوتے ہوتے وہ نکل جاتا ہے. ہاں تو نکل پھر جاتا مجھے بہت ہے. غصہ آتا ہے، بہت غصہ آتا ہے مجھے، کرے جی لکھ ہی لیتے نا یار، اس کو اسی وقت نوٹ کر لیتے. تو ہاں اکثر یہ میں کرتا ہوں کہ رات کو اٹھ کے نوٹ لکھ لیتا ہوں، اور 1 2 پوائنٹ ہی ہوں لکھ لیتا ہوں تاکہ وہ یاد رہے مجھ کو. وہ غالب اب وزار بند میں وہ باندھتے تھے گرا، تو وہ ہاں تو میں اس کو یہ کہتا ہوں نوٹ کر لینا چاہتا ہوں تاکہ وہ بعد میں مس نہ ہو. اور بہت ساری چیزیں ابھی ہاں بھی میں دیکھتا ہوں کبھی کبھی پلٹ کے، جب اپنی ڈائری یا اپنی چیزیں، تو اس میں بہت ساری ایسی ابھی بھی نامکمل چیزیں پڑی ہوئی ہیں جن کو لکھنا ہے. اور یہ جو میرا افسانوں کا مجموعہ ہے، اس کے اندر یہ پہلا افسانہ جو ہے اس میں اور سر کمال یہ ہوتا ہے کہ اکثر خیال آتے بھی اس وقت ہیں جب آپ لکھنے کی حالت میں نہیں ہوتے ہیں، آپ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں یا سو رہے ہوتے جی ہیں، جی تو اس جی وقت جی کبھی کبھی جی لگتا ہے کہ ایسا تو نہیں جی کہ کوئی خواب دیکھ رہے تھے، کبھی ایسا بھی ہو جی جاتا ہے کہ کوئی خیال ہاں خواب میں ہی صحیح آ کہہ رہی ہیں جاتا ہے. آپ، ایسا جی ہوتا ہے. اور وہ چونکہ میرا کام ہے، وہ جو یہاں پہ سیاسی پناہ گزین آتے ہیں، ان کے ساتھ بھی کام کرنا ہے، تو مجھے ہوتا ہے ان سے انٹرویو لینا ہوتا ہے کہ وہ کیوں آئے ہاں ہیں یہاں، کیا آئے ہیں. تو یہ جی کہانیاں جو ہے نا، وہ کبھی کبھی چل کے خود آ جاتی ہیں میرے پاس کہ بھائی بے شک بے یہ شک بے یہ شک. یہ کہانی جو ہے، یہ ضروری ہے کہ لوگوں کو پہنچائے جائیں لکھ کے، اس کو صحیح. تو اس سے بھی تھاٹ مل جاتے ہیں آپ کو. کچھ لوگ اپنے بیان ہوں کرتے ہیں جو باتیں، اس سے زیادہ تر تھاٹ مل جاتی ہیں. پھر جب میں جی میڈیسین پڑھ رہا تھا تو ایک لاش پہ کام کر رہا تھا، انسانی لاش پہ. لاش پہ. تو او مائی ہاں، گاڈ. تو میڈیسین فزکس، تو میڈیسین پڑھیں گی تو کرنی پڑے گا وہ تو، یہ تو آپ کو ہاں یہ لیکن تو وہ سن تعلیم کی، کے یہ تو ڈیمانڈ ہے نا. تو آپ جی ڈرے جی نہیں. جی تو آپ اس نہیں لیے میرا بس افسانہ جو ہے وہ بے کفن محبت، وہ آپ ضرور پڑھیں پھر، ہاں کیونکہ وہ اسی لاش سے وہ افسانہ ہے. اور وہ افسانہ جو ہے، اس کی کچھ باتیں حقیقت پہ مبنی ہیں. کیونکہ جب میں پہلی مرتبہ جب میں نے اس لاش پہ کام کیا، انسانی لاش پہ، تو اسی رات ہاں خواب میں وہ محترمہ چلی آئی میرے خواب میں، اور انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کیا کر رہے ہو. جن کی میں نے لاش اپنی، تھی. جی جس کی لاش تھی. تو وہ ساری کیفیت وہ اس افسانے میں موجود ہے. اور اس افسانے کا نام بے کفن محبت ہے. اور وہ واہ افسانہ میں نے واہ. اس وقت اپنے، جب میں اسٹوڈنٹ تھا، اپنی ذہن میں لکھا تھا، لیکن شکر ہے کہ وہ محو نہیں ہوا، بلکہ وہ میں نے اب جا کے مکمل کر کے اس کو مکمل کیا. تو کچھ ایسا بھی ہوتا ہے جو یہ کئی سالوں سے بہت گردش ہی کر رہی ہوتی ہے. بالکل، یہ بہت ہی خوبصورت اور عجیب دونوں ایک ساتھ کہا جا سکتا ہے. خوبصورت اور عجیب اتفاق ہے کہ ایک ایسا شخص جس نے میڈیسن کی پڑھائی کی ہے اور جسموں کو جی مطلب چیر کے اندر کیا مشینری ہے وہ بھی دیکھا ہے، جی اور وہ جی بھی جب دل پر، دماغ پر نظمیں لکھتا ہوگا، محبت پہ نظمیں لکھتا ہوگا، تو کتنا کنوکشن کے ساتھ لکھ سکتا ہے وہ، کہ اس نے تو دیکھا ہے کہ جسم فانی ہے، جی لیکن اس فانی جسم کے اندر بھی جو دماغ ہے، جو سوچ ہے، جو خیالات ہے، جو محبت ہے، وہ کبھی فنا نہیں ہوتی. آپ چلے جائیں، آپ اسی کی لاش پر اسی پہ دوسرے میری میڈیسن کی پڑھائی کرتے رہیں جی، جی لیکن آپ اسی کے پہ خیال اسی رہ اس جاتے ہیں، آپ کا لکھا ہوا رہ جاتا ہے. جی جی سر بولے بولے. وہ اسی پہ ایک سائنسی کتاب جس کو میں لکھنے کی کئی سالوں سے کوشش کر رہا ہوں، وہ یہی ہے کہ میرا جسم میری زندگی اس کا عنوان ہے. تو جو جسم کے اندر جو ہے اس کو بالکل ٹرانسپیرنٹ کر کے میں دکھانا چاہتا ہوں کہ کیا کیا ہے آپ کے جسم کے اندر. یہ قدرت کا یہ قدرت نے جو آپ کو چیزیں دی ہوئی ہیں، آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہے. صرف ایک جگر کو ہی لے لیں، اگر وہ ایک ایسی لیبورٹری ہے، اس کو اگر ہاں زمین پہ بنایا جائے تو پتہ نہیں کتنے کلومیٹر چاہیے اس کے لیے. آپ سوچ نہیں ہاں سکتی، یہ حقیقت ہے. لیکن ہوں تو ہوں انسانی جسم کے اندر قدرت کے جو سارے کارنامے ہیں، اس سے آشنا ہونا ہوں بھی ضرور چاہیے آدمی کو. اور اردو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کمی ہے. تو وہ دیکھیے، اللہ کرے کہ یہ سب کچھ کر سکوں. بہت ساری پلان تو بہت ہیں، وقت کم ہے. سر اب قدرت کے دیکھیے. کارناموں سے آپ روبرو ہیں میڈیسن کی پڑھائی کرنے کے دوران،
اور جی इसके बावजूद जो रूहानी कारनामे होते हैं, जो कुदरत से ऊपर एक कुदरत हमारे अंदर भरी हुई है खुदा ने, जी जी, उससे भी बिल्कुल आप बिल्कुल, वाबस्ता हैं, तो आप ब्लेस्ड हैं मुझे लगता है। मैंने कहीं पढ़ा शुक्रिया था कि नवाजिश। इंसान के जो जिस्म में रगें जो होती हैं, छोटी बड़ी पतली मोटी जी मिलाकर, जी मैंने जी कहीं जी पढ़ा था जी कि अगर इन सारी रगों को आप मिलाकर एक लंबा तार जैसा बना दे, सारी रग एक में एक डाल के एक लंबा जी हाँ, तार जी हाँ। बनाएं, तो उस तार से इस पूरी दुनिया यानी पूरे ग्लोब को 3 बार आप लपेट सकते हैं, इतना लपेट, हमारे अंदर वो हकीकत है, रग का गुंजाल है। तो हकीकत, हम क्या हैं? हम अपने हकीकत है, आप में एक हकीकत कायनात है। का मुअम्मा जब हैं। वो आप जब उसके परत परत जी, परत सब हटाती जाती है ना, जब आप जब देखती जी, हैं जिस्म को, तब आप जी, सोचती हैं कि ये कैसे कुदरत कैसे किसने बन सकता है एक जी। इंसान को तश्कील। इसीलिए देखें ना, अब तक इतनी तरक्की दुनिया कर चुकी है, लेकिन इंसान की तश्कील नामुमकिन लेकिन है, जो करता लेकिन है वो सर, नहीं कर सकता। जब जिस्म को चीर के, नश्तर से चीर के मेडिसिन की पढ़ाई करते वक्त जब कभी जी आपने खोला होगा, क्या जी आपने जी। कभी सोचा कि ये रूह इसमें कहाँ रहती है? ये दिल इसमें कहाँ रहता है जिसके वो बदौलत हम जीते हैं? आप वो वो मेरा किसी अफसाना अफसाने पढ़ में लें, है आपके? उस हाँ। अफसाने में आपको सब जवाब मिल जाएगा। वो जो है कि क्या बात है। वो हम्म। बेकफन मोहब्बत, उसके अफसाने का नाम ही है बेकफन क्या मोहब्बत। बात है। तो उसका भी मैं जर्मन में तर्जुमा कर रहा बहुत हूँ, और मैं खुशी हो चाहता हूँ रही है कि आपसे बात करके, और अचानक से बहुत मुझे लगा शुक्रिया कि मैं आपकी मोहब्बत है। जिस शख्स से मैं बात कर रही हूँ वो अदीब और शायर तो है ही, लेकिन उसने जी कुदरत के कारनामे, कुदरत के मौमे को भी जी, खोल कर देखा है। वो जानता ये है कि बस इसके अंदर का तालीम, इस तालीम असलियत ने, क्या जी है। ये तालीम जी, के दौरान, ये पढ़ाई के दौरान मुझे ये मौका अल्लाह ताला ने दिया। तो बहुत बड़ा मैंने मौका था पढ़ा, सर। मालूम किया, और मुझे खुशी है कि मैं अंदर के तमाम स्ट्रक्चर को जानता हूँ, देख देख चुका हूँ, मालूम है सर, कौन कहाँ क्या आप कब बह रहा कभी है। आप लिखने के उस पे कभी आप राइटर्स ब्लॉक का शिकार हुए हैं? कभी ऐसा हुआ है कि लिखते लिखते आपको राइटर्स ब्लॉक जो होता है, अब लिखना, अब समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा जाए, ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? ऐसा हो, कभी कभी ऐसा होता है, तो फिर उसको मैं हम्म। बंद कर देता हूँ, छोड़ देता हूँ। मैं कहता हूँ भाई जी। अब नहीं होता है, उसको रहने दो उसको। हम्म। फिर दोबारा खोलूंगा हाँ। तो सब फिर से वो शुरू हो फिर जाएगा। होगा। वैसा होता है, बिल्कुल हाँ। होता है, ये तो नॉर्मल सी बात है, जी। होना वैसा होना। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जी। कि भाई वो लिख रहे हैं लेकिन वो मूड नहीं बन रहा है, या वो मजा नहीं आ रहा, तो जी। मैं छोड़ देता हूँ। अब वो अभी जो कोरोना पे मैंने जो अफसाना लिखा है कि कुछ भी, वो क्या इसका अनुमान ऐसी कुछ है, तो वो जो है वो जब मैं लिखने लगा, तो है लॉकडाउन का सीजन था और रात को देर तक जागा जा सकता था। तो जब मैं रात को हम्म। लिख रहा था, तो यहाँ रात के को 1:30 2 बज रहे थे रात के, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो उतर रहा है, कुछ सिलसिला है, जो जुमला खुद ही बता रहा है कि आगे ये लिखो, आगे ये लिखो, आगे ये लिखो। तो उस तरह से फिर वो, हम्म। इसीलिए वो तवील भी बहुत हो गया, वो 11 सफ़र पे मुश्तमिल है अफसाना। हम्म। तो लेकिन ये है कि जी। वो सारी हकीकतें जो यहाँ लॉकडाउन के दौरान या कोरोना वायरस के दौरान जो हुई, उसको मैंने लिखा है, उसको कोशिश किया उसको लिखने की। तो क्योंकि जी। वो जर्मनी में जो हालात थे, जिस तरह लॉकडाउन में बंद किया गया, जो कुछ हुआ, जो पेश आया, लोग मरीज हुए, वो ये वगैरह वगैरह, हॉस्पिटल के क्या हालात थे उस जमाने में, क्या सब कुछ बंद था, ये सारी चीजें उसके अंदर मौजूद हैं। तो जी। वो कभी कभी आपको वदियत होती है, आता चला जाता है सिलसिला, तो रुकता ही नहीं है। जी। और उस वक्त जी, ऐसा हो रहा था बिल्कुल। उस अफसाने, सच्ची बात ये है कि उस अफसाने को बंद करके सोने का दिल नहीं चाह रहा था मेरा, लेकिन रात रात 2-3 बज रहे हैं, तो सोना तो होगा, सोना भी जरूरी है सेहत के लिए। बेशक, बेशक, तो बेशक। छोड़ता था मैं, तो मुझे गुस्सा भी आता था, यार छोड़ना पड़ रहा है। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, कल फिर कंटिन्यू करूंगा। तो ऐसा भी होता है, हुँ। कभी 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 ब्लॉग भी आ जाता है, जाहिर है रुकावट, वो तो दोनों जी। चीजें हैं कभी जी। के भाई रुक सर, गए। आपको आपको जनाब जी सज्जाद हुसैन सियाल साहब भी सुन रहे हैं और डॉक्टर जी, मुश्ताक अहमद वानी साहब भी सुन रहे हैं। बहुत शुक्रिया, उनकी और नवाजिश है उनके यहाँ। मैं आपसे जल्दी से कुछ सवाल करना चाहती हूँ जो हमारे जी मौजू से बोलिए। जुड़ा हुआ है और आपसे जुड़ा जी हुआ है। जी जी आपने उर्दू की बका के लिए जर्मनी में बच्चों को जो पढ़ाई का जो आपने बताया, सारा कुछ आप जो करते हैं, एक छत जी के नीचे से लेके सारी चीजें, आपने जी और सारी अदबी सरगर्मियों को वहाँ पे अंजाम दिया है, उनको शुरू जी किया है, मुशायरे जी हैं, चाहे नशिस्त जी हैं, इनके जी बारे में जी हमें जी, बताएं। इस पे बात नहीं हो जी। सकी, हाँ, इस पे अब तक बात नहीं जी, हुई। जी, जी। जी, इस जी पर बात सही। कर लें। जी, जी। मैं यहाँ एक तंजीम है, उर्दू अंजुमन बर्लिन,
وہ اس سے اردو منسلک ہوں. انجمن برلن. برلن جی. جی اس کا جی میں جی نائب جی. صدر اور واہ. اس کے جو ہمارے اس تنظیم وہ گائے ہر سال جو ہے، ہم ابھی کرونا کے وجہ سے آج کل نہیں ہے، لیکن یہ کہ کرونا سے پہلے ہم ہر سال تقریباً 2 بڑی تقریبات کراتے آئے ہیں. تو اس میں ہندوستان سے، پاکستان سے ادیب، شاعر اور افسانہ نگار اور یہ سب تشریف لاتے ہیں. ہم زیادہ تر یہ کرتے جی ہیں کہ کسی ایک خاص بڑے شاعر یا افسانہ نگار کے نام ہم اس کو کرتے ہیں، اس پروگرام کو ان کی یاد میں مناتے ہیں نا. جیسے فیض کا 100 جی سالہ جشن جی ہم نے منایا، اس طرح جی. کی. تو اس تنظیم کا کام ہے، اور فروغ، جو جرمن میں زبان میں اس تنظیم کا نام ہے، اس کا مطلب ہے فروغ اردو. تو جی. خوشی کی بات اس کے میں یہ ہے کہ ہمارے جو جرمن ہیں، جو کہ اردو سیکھ رہے ہیں یا سیکھ چکے ہیں یا بولتے ہیں، جیسے کہ ہمارے تنظیم کے جو صدر ہیں وہ تو آپ کے لکھنؤ سے ہیں، عارف نقوی صاحب. اور جو وہ ہیں اپنا جو جنرل سیکریٹری صاحب ہیں، وہ جرمن کے ہیں، فائل باغ صاحب. تو وہ اردو اور فارسی زبان کے ماہر ہیں وہ. تو وہ سارے پروگرام جو ہمارا ہے وہ 2 زبانوں میں ہوتا ہے، اردو اور جرمن زبان میں، تاکہ جرمن جو آئیں ان کو بھی پوری معلومات ملے کہ کیا ہے. اس میں بہت سارے خود بولتے ہیں اردو، تو ان کو تو بہت لطف مزہ آتا ہے. لیکن جو لوگ نہیں بول سکتے، جن کو لیکن اردو سے محبت ہے، وہ آتے ہیں وہاں، اور پھر وہ جو ہیں اس میں سنتے ہیں بیٹھ کے. اور اس کا ایک پہلا حصہ جو ہوتا ہے وہ سیمینار وغیرہ ہوتا ہے، دوسرے حصے میں ہم مشاعرہ رکھتے ہیں، شعری نشست جس کو آپ کہہ سکتی ہیں. تو یہ ایک سلسلہ ہے. دوسرا اس کے علاوہ یہ ہے کہ میں نے جرمنی میں سب سے پہلا مشاعرہ 87 میں، جرمنی 66-87 کی بات ہے، منعقد کروایا جی تھا. جرمنی میں میں نے شروع کیا افسانہ مشاعرہ، بلکہ اس کی بنیاد ڈالی. میرے ساتھ جی. علی ادر وفا صاحب تھے، صبر غزالی صاحب تھے، سب مل کے ہم لوگوں نے شروع کیا. اور اس کے بعد میں نے ایک رسالہ کاوش یہاں سے نکالا. اس زمانے میں ہم کاوش ہاتھ سے لکھ کے نکالتے تھے، کیونکہ کمپیوٹر وغیرہ تھا نہیں اس وقت میں. تو کاوش کیا بات. رسالے کی اجرا کی، میں اس کا مدیر اعلیٰ تھا. تو وہ سارے کافی کام تھا اس میں، لیکن یہ ہے کہ پڑھائی کے ساتھ یہ ساری چیزیں اس وقت ہم مینج کر لیتے تھے کسی نہ کسی طرح سے. جی. لیکن یہ ہے کہ وہ لکھنے والوں کو اس وقت فقدان تھا. اب تو ماشاء اللہ سے کافی لوگ ہیں موجود. تو اس طرح کے جو ایکٹیویٹیز تھی اردو کی ہم نے شروع کی. ہم نے مشاعرہ جو ہے وہ ہم نے اپنے ہاسٹلس میں، جو اسٹوڈنٹ ہاسٹل تھا، ہاسٹلس کے بیسمنٹ میں ایک ہال تھا جس میں پارٹی ہال تھا، وہ اس کو کرایہ پہ لے کر وہاں ہم مشاعرہ کرایا کرتے تھے. وہاں سے ہم نے مشاعرے کا، یہاں برلن میں ہم نے مشاعرے کی بنیاد ڈالی اور مشاعرہ شروع کیا. اور اس کے بعد وہ کاوش رسالہ نکالا. تو یہ ساری چیزیں ایکٹیویٹی جو تھیں وہ ہم نے شروع کی تھیں. اور یہ اردو انجمن برلن کی طرف سے بھی ہم گائے بگائے پروگرام کرتے رہتے ہیں. بہت سارے لوگ آئے ہیں. خود ڈاکٹر ارشد ناہید صاحبہ جو یہاں دیکھ رہی ہیں، وہ جی تشریف لا چکی ہیں ہمارے پروگرام میں. جی اور جی. جی اور دوسرے لوگ. تو یہ ایکٹیویٹیز جو ہے یہ بھی ظاہر ہے چلتی رہتی ہے. اب کرونا کی وجہ سے آج کل چونکہ آن لائن کروا رہا ہوں مشاعرے. اور دوسری بات جو میں سب کو پیغام دینا چاہتا تھا یا تو بتانا چاہتا تھا کہ اب ہم جو ہیں ایک اردو ریڈیو شروع کر رہے ہیں برلن سے. ارے واہ. ارے واہ. آواز ادب کے نام سے ارے ریڈیو واہ. آواز ارے ادب واہ. برلن. 23 تاریخ واہ. کو انشاءاللہ اتوار کو اس کے سلسلے کا پہلا پروگرام، پہلا مشاعرہ ہے جو آن لائن واہ مشاعرہ ہو کیا رہا ہے. بات ہے. اس میں اس سے پروگرام کا ہم آغاز کریں گے. اس کو ریڈیو کو دعا کیجیے کہ یہ ریڈیو کامیاب ہو، آگے بڑھے. بہت. لیکن میرے اپنی جاب کی وجہ سے مجھے بہت کم وقت ملتا ہے سب چیزیں کرنے کے لیے. لیکن میں یہ برسوں کی پرانی خواہش تھی میری کہ جب برلن سے ایک ریڈیو، ایک آواز ادب کی طرف ایک اردو میں ریڈیو ہو جو کہ دنیا میں کیا جائے، بات. دنیا میں سنا جائے. تو یہ کام ہم نے شروع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بہت دیکھیے بڑا کام ہے. بہت بڑا تیئیس کام ہے تاریخ سر. کو بہت بڑا انشاءاللہ کام. ہم آن لائن جائے گا یہ پہلا پروگرام اس کا. اور
بعد میں اس کو فریکوینسی بھی لینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ تاکہ اس کو FM میں پہ لے کے آؤں گا، لیکن ابھی فی الحال میں جو آن آپ کے لائن چلے گا. میں آپ کے اس اردو ریڈیو کے نظر ایک شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ ارشاد. میری آواز کے سائے میں سفر طے کر لے، آئینہ مجھ کو بنا اور نظر طے کر لے. واہ تو واہ واہ، کیا میں خوب ہے، واہ امید واہ، کرتی بہت ہوں بہت کہ بہت اردو بہت بہت کی خوب. آواز دنیا میں پہنچے، برلن ریڈیو بہت شکریہ. کی طرف سے اور آپ کے اردو جی، ریڈیو کی امید ہے طرف یہ سے. کہ ہم نے سوچا ہے کہ جی ادب صرف اردو کا ادب ہی نہیں بلکہ دنیا کی ادب. آپ کا شاید وقت ختم ہو گیا، دنیا میرا خیال ہے زیادہ ہو گیا ہے. نہیں نہیں تو بالکل نہیں نہیں بالکل نہیں بالکل نہیں سر بالکل نہیں دنیا جی. بھر کی ادب وقت کو سارا آپ ساتھ کا لے کے ہے. اس میں جی دنیا کی بھر کی ادب کو لے کے چلیں اس میں. اور خاص طور پہ جی جرمن ادب پہ میں زیادہ چاہتا ہوں کہ ہوں جرمن ادب ہوں اردو سے جرمن میں ہو، جرمن سے اردو میں ہو، اس طرح کی ضروری ہے یہ سب چیزیں ہونا. اس لیے میں کہتا جی ہوں کہ پڑھنا ضروری ہے لکھنے کے لیے. جب آپ پڑھیں گی تبھی آپ اس کا ترجمہ بھی کر سکیں گی، یا آپ جی اپنی جی زبان جی سے اس کو جرمن زبان میں پیش کریں، اپنے ادب کو روشناس کرائیں. تو جی یہ ساری چیزیں ضروری ہیں اور یہ ہونا چاہیے، اور جی. اس کے لیے شارٹ کٹ سر راستہ اختیار آپ کو کرنا نہیں میں چاہیے. یہ تو میں نہیں بولوں گی کہ آپ اپنے اعزازات کے بارے میں ہمیں بتائیں، وہ سوال صحیح نہیں ہوگا. لیکن میں یہ نہیں جاننا وہ چاہوں گی کہ آپ کے کنٹریبیوشنز کو لوگوں نے جو کہتے ہیں نا سند دی ہے کہ ان کو مانا جی ہے، جی اس کو جی جی ایک طرح سے ایکسپٹ کیا ہے کہ آپ نے جو کام کیے ہیں. تو ایسی جو چیزیں ہیں، ایسے جو ٹائٹلز ہیں یا ایوارڈز ہیں آپ کو دیے گئے ہیں، ہم ضرور جاننا چاہیں گے. جی، بہت شکریہ. ایوارڈ اور اعزاز تو یہ صرف ایک سمبل ہے، سمبل کے طور پہ دیا بالکل، جاتا ہے. اس کی لیکن خواہش ہمارے کبھی لیے وہ انسپریشن بھی ہوتی ہے. کبھی اس کی کوئی خواہش جی نہیں کی میں نے، کیونکہ میں اپنا جی کام کرنا چاہتا ہوں کہ میں جو چاہتا ہوں اس کو وہاں تک پہنچا سکوں. میری یہ سب سے بڑی جی خواہش ہے، یہی سب سے بڑا انعام ہوگا میرے لیے کہ میں اس کو جی وہاں بے تک شک پہنچا بے دوں گا. شک لیکن یہ بے ہے کہ شک. لوگ بھائی دوسرے ہمارے محبت کرنے والے لوگ ہیں جو ہمیں بلاتے ہیں اور انعام کام سے جی نوازا دیتے ہیں. میں کئی کانفرنس اٹینڈ کر چکا ہوں. لکھنؤ میں بھی میں 2016 میں عالمی اردو کانفرنس میں مدعو تھا، اور وہ جی کانفرنس جو ہے کیونکہ مجھے ویزا نہیں مل رہا تھا، اس لیے 2 مرتبہ اس کو کینسل کیا گیا، صرف اس لیے کہ میں اس میں ارے شامل ہو واہ. سکوں. یہ بہت بڑے ہوں اعزاز ہے میرے لیے. ڈاکٹر عمار رضی جی صاحب کا میں ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھے اس قابل جانا. اور اردو انجمن برلن کی طرف سے گیا تھا میں، عارف نقوی صاحب بھی ساتھ تھے میرے. تو اس کے بعد اس کے اچھا علاوہ میں دوحہ میں بزم صدف والوں نے مدعو کیا تھا، انہوں نے اعزاز کرام جی سے نوازا. اس کے ہوں علاوہ مجھے سائنس ڈائجسٹ میں سائنسی مضامین لکھتا ہوں. اس پہ بات نہیں ہوئی میری کہ میں سائنسی مضامین پہلے بہت لکھتا تھا، اب میں ہاں نے کم کر دیا. جی 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 تو اس جی سائنسی جی جی مضامین پہ مجھے سن جو 2002 میں میرا خیال ہے کہ بیسٹ سائنسی مضمون لکھنے کا ایک ایوارڈ دیا گیا تھا، اس سے نوازا گیا مجھ کو. جی اس کے جی علاوہ پھر برلن میں بھی کئی انعامات اکرامات لوگ دیتے ہیں، ان کی محبتیں ہیں، نوازا ہے انہوں نے. جی بھائی جی جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ ساری چیزیں میرے لیے اتنی اہمیت نہیں ہے. خوشی ہوتی ہے دیکھ کے کہ ہاں بھائی چلے مل رہا ہے ایوارڈ، خوشی نہیں، جی لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ میرا کام جو میں چاہتا ہوں وہاں تک پہنچ جائے. جی بس دعا ہے، یہی دعا کیجیے کہ جی سر، آپ نے سائنس کے مضامین کی بات کی، اور میں آخر میں جو ہم لوگ اپنے مہمان سے میسج لیتے ہیں جی پروگرام کے لیے، لیکن اس کے پہلے میرا آخری سوال جو ہے وہ میں جی آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں. آپ نے سائنس کی بات کی، آپ سائنس کے اسٹوڈینٹ ہیں. ہمارے مہمان ڈسکنیکٹ ہوئے ہیں بیچ میں، مجھے لگتا ہے کہ کوئی ٹیکنیکل فالٹ آئی ہے، لیکن ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں. آج کا پروگرام ختم ہونے کے پہلے ان سے ہمیں ایک ضروری بات، ایک ہو گیا ضروری تھا. سوال. جی 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 سر، میں نے آپ کو کنیکٹ کر لیا. جی آپ کا ویڈیو میں آپ کو دکھ رہی ہوں کیا؟ آپ تو مجھے دیکھ رہی ہیں، میں کیوں نہیں دیکھ رہا آپ کو؟ ہاں جی، آپ مجھے نہیں دکھ رہے. اور یہ کیا ہو میں گیا؟ جاننا چاہوں گی کہ سامعین یا کیمرہ تو ناظرین کو کھلا آپ، ہوا ہے، ہاں تو کیمرہ تو ہاں کیمرہ تو کھلا ہے. کیمرہ جی تو کھلا ہے. کیمرہ کدھر چلا گیا؟ آخر میں کچھ نہ کچھ ہاں گڑبڑ ہونی تھی. نہیں نہیں سر، میں بس ناظرین سے جاننا میں چاہتی ہوں اگر ایک وہ منٹ سر رکتا کو ہوں. دیکھ. جی 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 جی. ٹیکنیکل آپ یہ سمجھ سکتے ہیں، ہندوستان سے میں، جرمنی سے ہمارے مہمان، اگر آپ کلومیٹرز میں ناپیں تو ہزار
किलोमीटर्स का फासला हमारे बीच है, लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे इंटरनेट के जरिए और अपनी कोशिशों के जरिए, अपनी चाहतों के जरिए हम हर शाम ये हजारों हजार किलोमीटर्स की, हजारों हजार मील्स की दूरी तय करके दुनिया जहान से अपने मेहमान को आपके बीच लाते हैं, तमाम शख्सियात को आपके बीच लाते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। हाजिर हो गया जी मैं। जी जी जी, अल्लाह माफी का चाहता लाख हूँ। लाख बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सब तो सर देखिए, ये फ्लैश फिक्शन में ये सब जी होता है। जी हाँ बिल्कुल सही है, ये आखिर सब तो आते आते, हाँ आखिर आते अच्छा आते खासा जब चल तक रहा था, ठीक ठाक। चौंक न जाए, हाँ जब तक चौंक न जाए सामने वाले, तब तक फ्लैश फिक्शन के राइटर से मैं बात कर रही हूँ, तो ये होना जरूरी था। मेरा जरूरी सवाल जी। सर ये था कि आप साइंस के स्टूडेंट भी रहे हैं, मेडिसिन के स्टूडेंट रहे हैं, अक्सर उर्दू जबान को लेकर या किसी भी जो हमारी, जैसे हिंदी है, उर्दू है, कोई भी जी जो हमारी जबान होती है, जी स्पेशली जो हम लोग हिंदुस्तान पाकिस्तान के लोग हैं, तो जी हाँ लोग, जी जी बच्चे हमारे, नई नस्ल हमारी उस जबान को इसलिए तरजीह नहीं देना चाहती, नहीं पढ़ना चाहती, या उसके पेरेंट्स ये उनके पेरेंट्स बच्चों को उस जबान में पढ़ाई नहीं कराना चाहते कि साइंस उर्दू में नहीं है, डॉक्टर की पढ़ाई उर्दू में नहीं है, इंजीनियर की जी पढ़ाई उर्दू में जी नहीं है, उर्दू जी में हाँ। दुनिया भर की जो नॉलेज है वो उर्दू में नहीं है। तो ये शिकायत हम कब तक करेंगे? जिनको उर्दू आती है, वो उर्दू में तर्जुमा करे उन चीजों का, उर्दू में लाए वो जी सारी चीजें। तो आप इस आपने बारे में आपको क्या कहना है? जी बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने, और ये वाकई आपने एक अच्छी बात तवज्जो दिलाई है। ये जी, इसीलिए मैं वो आपने साइंस की लिखे हैं किताबों, साइंस के मजामिन, तो जी बिल्कुल, इसलिए मैंने जी हाँ, सवाल साइंस के किया। मज़ामीन मैंने इसीलिए लिखे हैं कि लोगों को जी उर्दू ज़बान में साइंस की चीज़ें दी जाएं तो पढ़ें। जी, और मेरे जो मज़ामीन जो मैंने लिखे हैं वो इस अंदाज से हैं, वो खुश्क नहीं है, वो बिल्कुल ऐसे हैं जैसे कि आप कोई रोमान, कोई बिल्कुल, ये अफसाना बहुत पढ़ रही जरूरी हैं। है, ये तो बहुत इसलिए जरूरी है। उससे हाँ दिलचस्पी कायम रहे, ताकि वो बिल्कुल, क्योंकि साइंसी हाँ मज़मून अक्सर खुश्क, बहुत खुश्क होता है। हाँ हाँ, लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये हमारी बदकिस्मती है कि अभी उर्दू ज़ुबान में साइंस की वो इतनी किताबें मैसर नहीं हैं। आहिस्ता आहिस्ता नज़र आ रही हैं मुझे, मैंने देखा है कि कम अज़ कम पाकिस्तान का मैं बता सकता हूँ, एक साहब हैं जो कि साइंस डाइजेस्ट के मुदीर आला थे, और वो अब साइंस डाइजेस्ट हम्म, क्योंकि बंद करना पड़ा उनको किसी वजह से, तो वो ये काम कर रहे हैं। वो आजकल फिजिक्स, केमिस्ट्री वगैरह सब किताब को जो है उर्दू में वो तर्जुमा कर रहे हैं, और यूनिवर्सिटी जी लेवल तक की और मेडिसिन लेवल तक की किताब का। और वो बेहतरीन, वो उनकी जो उर्दू है वो भी माशाल्लाह साइंसी उर्दू बहुत आला है। तो वो उसको जी, उसमें ढाल रहे हैं। और ये बात हकीकत है कि ये ज़रूरी है कि उर्दू में साइंसी किताबों को ढाला या किताबें डालना चाहिए, ताकि बच्चे दूर ना भागें इससे। लेकिन हम्म, उसके बावजूद मैं ये कहूँगा कि अगर आपकी पढ़ाई अंग्रेज़ी में भी है और आप अंग्रेज़ी में भी पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप अपनी उर्दू और मादरी ज़बान को कहीं पशेपुश डाल के, कहीं छोड़ के, बंद करके रख दें, किसी केस में बंद कर दें। ये नहीं कहा हम्म, गया है। जब देखें, कोई भी कौम तरक्की उस वक्त तक नहीं करती जब तक कि वो अपनी ज़बान को लेके आगे नहीं चलती। जर्मनी में आज से 10 साल, बेशक, 15 साल पहले अंग्रेजी बोलना एक जुर्म समझा जाता था। इनको अंग्रेजी आती थी लेकिन ये अंग्रेजी नहीं बोलते थे, कहते थे जर्मनी में हो तो जर्मनी बोलो वरना मत बोलो। अरे तो वाह क्या बात, कोई भी, हाँ, और अभी भी बहुत से जो पुराने जमाने के बूढ़े बूढ़े लोग हैं वो तो बेचारे नहीं बोल पाते हैं अंग्रेजी। अब अंग्रेजी के बहुत सारे अल्फाज को जर्मन जबान में ले लिया गया है, शामिल कर लिया गया है। लेकिन उसके बावजूद तरक्की करने के लिए अपनी जबान को साथ लेके चलना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए ये ज़रूरी है कि जो बच्चों को अपने तालीम दिला रहे हैं अंग्रेजी में या जी, किसी और जबान, उसमें उन पे ये जिम्मेदारी आती है कि वो उर्दू को भी उसी मुकाम पे लाके खड़ा करें, उनको पढ़ाएं, उनको सिखाएं। अब ये नहीं कि आप यूनिवर्सिटी में तो उर्दू के प्रोफेसर हैं लेकिन घर में आप बच्चों से इंग्लिश में बात करते हैं, या घर में बच्चों को आप अंग्रेजी तालीम दिलवा रहे हैं या अंग्रेजी कॉलेज में पढ़ा रहे हैं। इसलिए अंग्रेजी तो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, आ ही जाती है, बच्चे सीख ही लेते हैं, पढ़ लेते हैं। लेकिन अगर आपने ऐसा किया कि सिर्फ इसलिए कि भाई वो कामयाब होंगे ज़िंदगी में, उनको उर्दू नहीं सिखाओ, ये गलत सोच है। मैं समझता हूँ हम्म, कि ये एक बहुत ही, और अपनी ज़बान को कमतर जानकर दूसरे की ज़बान को तरजीह देना हमारी ये 200 साल गुलामी की निशानियां हैं जो अब तक मौजूद हैं।
بالکل بالکل بالکل. افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے، اور میں اس کے ہمیشہ اس کی میں نے کنڈم کیا ہے کہ نہیں، آپ گھر میں پہلے جیسا کہ میں نے کہا چراغ جلائیں. مسجد میں بھی نہیں کہا گیا پہلے گھر میں چراغ جلاؤ پھر جا کے کہیں اور جلانا. تو جب آپ اپنے بچوں کو جب تک آپ نہیں اردو سکھائیں گے، ان کو نہیں دیں گے کہ بھائی اردو بھی سیکھنا ضروری ہے، تم انگریزی میں پڑھو بے شک لیکن اردو کو نہ بھولو. اردو کو کیوں چھوڑتے ہو؟ یہ کیا ہے کہ آپ انگریزی اگر کوئی بولتا ہے تو آپ اس کو معاشرے میں اونچا مقام دیتے ہیں، اردو بولتا ہے تو آپ کہتے ہیں یہ تو اردو والا ہے، یہ ایسے. ہاں اس طرح پچھڑا اگر ہوا ہے. اسی ہاں. ہاں یا ہندی والا ہے یا وہ، اگر اسی طرح آپ زبان کے ساتھ کھیل کرتے رہیں گے پھر تو ظاہر ہے یہ زبان آپ کی کہاں کیسے ترقی کرے گی، کیسے آگے جائے گی. بالکل آپ یہ بالکل بتائیے بالکل کہ بھائی صحیح بات. یہ جو ہماری جرمن کی چانسلر ہیں محترمہ، یہ کیا ان کو انگریزی نہیں آتی؟ یہ فزکس میں ڈاکٹر کی بھی انہوں نے، ان کو کیا انگریزی نہیں آتی؟ لیکن آپ نے ان کو کسی بھی دنیا میں جا کے کہیں دیکھا کہ انہوں نے آج تک انگریزی میں بات کی؟ نہیں، وہ جرمن میں بات کرتے ہیں. آپ ترکی کے صدر کو دیکھ لیں، وہ ترکی زبان میں بات کرتے ہیں. آپ ایران کے صدر کو دیکھ لیں، اس نے جو احمد نژاد صاحب تھے، انہوں نے UN میں جا کے اردو میں تقریر کی اور یہ کہا کہ میں نے یہ تقریر یہاں جو بیٹھے ہوئے ان کے لیے نہیں کی ہے، یہ تقریر میں نے اپنے عوام کے لیے کی ہے جو میرے ملک میں ہے، جن کو انگریزی نہیں آتی سمجھ میں، واہ ان کے لیے کی ہے. میں نے واہ. یہاں جو اتنے مندبین بیٹھے ہیں ان کے لیے تقریر نہیں کی ہے. مجھے وہاں بتانا ہے کہ وہاں کے کیا عوام بات سیکھیں، ان کو پتہ چلے کہ میں نے یہاں آ کے کیا کہا ہے. تو دیکھیں، کیا بات ہے. واہ. اردو اپنی زبان پہ فخر کرنا چاہیے آدمی کو، اور اپنی زبان کو ترقی دینا ہم سب کی ذمہ داری ہے. ہم سارے اساتذہ کرام کی ذمہ داری ہے، ہمارے والدین کی ذمہ داری ہے کہ بے شک وہ انجینئرنگ پڑھے، ڈاکٹر پڑھے، لیکن اردو سے نہ بلد نہ رہے. اردو کو وہ ایک سمجھے کہ یہ گری ہوئی ایک بیکار سی زبان ہے، اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا، اس کو کہہ کے نہ چھوڑے. اور وہ نہ چھوڑے تو اس کی ذمہ داری کس پہ آتی ہے؟ والدین پہ، اساتذہ پہ نا. اس کے علاوہ آپ انہی کے ساتھ ظاہر ہے آپ کو اگر اساتذہ ہی نہیں بتائیں گے کہ بھائی وہ تم ٹھیک ہے ڈاکٹری پڑھ رہے انجینئرنگ جو بھی پڑھ رہے پڑھو، لیکن اردو کو بھی ساتھ ساتھ چلو، اردو کو زبان کو نہ بھولو، اردو پہ بھی کتابیں پڑھو، اردو کی کتابیں لا کے دیں اردو، تو پھر تبھی بات بنتی ہے. ورنہ تو ظاہر ہے بہت مشکل ہے، پھر کیسے ترقی کرے گی زبان؟ آپ سوچیے. بالکل صحیح بات ہے. اور آپ اس نے لیے بالکل ذمہ صحیح. داری ہے، یہ ہماری ذمہ جی داری ہے، یہ سب سے جی زیادہ میں بالکل سمجھتا ہوں بہت بڑی یہ کہ ذمہ داری ہے. داری ہے. بالکل بہت بڑی جی. ذمہ داری ہے. اور اور میں اور یہ بھی. یہ سوچ جی لینا جی کہ ہاں سر بولے. جی میں اگر وہ اردو میں پڑھے گا تو وہ ترقی نہیں کر سکتا. یہ دماغ میں سے نکالنا ہوگا. یہ ہماری غلامی، جیسا کہ میں نے کہا، یہ اس کے اثرات ہیں اور کوئی نہیں ہے. دنیا بہت ساری دنیا ترقی کر رہی ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ وہ انگریزی ہی جانتی ہوں یا کچھ ہو، ایسا نہیں ہے. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، یا ابھی بھی دیکھ لیں کہ کون سے ملک میں کیا ہو رہا ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اردو میں بھی جو اردو کے اساتذہ ہیں جو اردو پڑھاتے ہیں، ان کو بھی یہی چاہیے کہ صرف وہ ٹیڑھی لکیر کو ہی سیدھا نہ کریں، بلکہ وہ دنیا کے بارے میں بھی پڑھائیں. ان کو ہمیں ایک تبدیلی، ایک نیا نظام، ایک نیا سسٹم دینا ہوگا اردو کو بھی. کہ اردو صرف اس کا نام یہ نہیں کہ غالب کو پڑھ لیں، اقبال کو پڑھ لیں، فلاں کو پڑھ لیں، یا بالکل بالکل ٹیڑھی بالکل. لکیر کو پڑھ لیں. اردو کے جو پڑھ رہا ہے اس کو بھی آپ کو ایک مکمل اور کامیاب انسان بنانے کے لیے دنیا میں کیا ہو رہا ہے یہ بتانا نہایت ہی ضروری ہے. اس کی تعلیم بھی دیں، اس پہ بھی پڑھائیں. وہ صرف یہی نہیں کہ بس صرف وہ میر امن کو پڑھ لے اور باغ و بہار پڑھ لے اور اس کو پڑھ لے، اسی میں لٹکا رہے. نہیں، جی اب وقت بدل سر، رہا ہے. مجھے اب یہ لگتا ہے کہ جی مجھے سوری لگتا ہے معاف کہ کیجیے اردو گا. ادب نہیں میں آپ کی بات کو ہی میں ایک بات جوڑنا چاہ رہی تھی کہ اردو جی ادب اور تہذیب کی زبان ہے بے جی شک. اب ہمیں اردو کو مستقبل میں سائنس کی زبان بھی بنانا پڑے جی گا. بنانی، اردو بالکل میں جو بالکل نئی بالکل. جانکاریاں ہیں ان کو بھی جی لانا پڑے گا. بالکل اور بالکل. اور آپ جرمنی میں بیٹھے ہیں، کوئی UK میں، کوئی لندن میں، کوئی مصر میں، وہاں کی سرزمین پر بیٹھ کر آپ دیکھ پاتے ہیں کہ جو وہاں کے لوگ ہیں، جاپان میں جاپانی، آپ کے جی جرمن میں جرمنی میں جرمن لوگ، یہ جی لوگ اردو سیکھنے کے لیے کتنا زیادہ زور لگاتے ہیں. دنیا بھر کے لوگ ہندی سیکھ رہے ہیں، اردو سیکھ رہے ہیں، جی جی ہاں اور بالکل اس کو بالکل. ایک اور زبان کے روپ میں سیکھ رہے ہیں، ایڈیشنل جی لینگویج کے روپ میں جی سیکھ رہے جی ہیں. جی ہم بھی جی انگریزی سیکھیں، لیکن انگریزی کو ہم ایڈیشنل لینگویج کی طرح سیکھیں. بالکل ہم بالکل اپنی آف کورس. زبان چھوڑ کے دوسری زبان کی طرف جائیں گے تو ہم اپنی زمین کو ہی چھوڑیں گے کہیں نہ چھوڑے کہیں. وہ اور تحریک وہی بقائے ہے نا. اردو. جی کنسپٹ ہم نے یہ بنا لیا ہے نا کہ بھائی
اردو پڑھے گا تو بیکار ہے، وہ اس کو انگریزی پڑھاؤ، اس کو یہ ہاں کرو ترقی کرے گا. نہیں، سر وجہ یہی ہو جاتی ہے نا شاید، سر شاید وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ واقعی ایسا کہیں نہ کہیں ہوتا ہے، افسوس کی بات ہے کہ اردو یا ہندی پڑھنے والے جو اسٹوڈینٹ ہوتے ہیں وہ دنیا کی جو نئی جانکاریاں ہیں اس سے اس محروم کی ہوتے وجہ ہیں، وہی ہے نا، سائنس اس سے، کی وجہ میں نے وہ کہا ہاں نا، سائنس سے محروم ہوتے ہیں اس جی. کی وجہ وہ کورسز ہیں جو آپ پڑھا رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے. ہاں اس اور کو وہ اردو میں نہیں ہے. اس میں ایک تبدیلی لانی بہت ضروری ہے. میں اکثر بات کرتا جی ہوں، جب بھی میں، تب میں اکثر یہ بات جی دہراتا ہوں کہ دیکھیں، صرف یہ مت پڑھائیں کہ بھئی یہ پڑھ لو، یہ نہیں، جی اور بھی چیزیں پڑھانی چاہیے ہاں اردو کے بالکل بالکل. اسٹوڈنٹ کو. دنیا کے بارے میں، سائنس کے بارے میں، اس کے سب کچھ معلوم ہونا چاہیے. تو اردو میں میر و غالب کے علاوہ جی نیوٹنس لا بھی ہونا جی چاہیے. جی بالکل، نیوٹن لا جی بھی ہونا چاہیے. جی اپنا کیا ہاں کہتے ہیں، آئنسٹائن کے بارے میں بھی جاننا چاہیے، اور بھی بالکل بہت کارل سارے ہیں. مارکس بھی اور ہونے چاہیے، کارل بالکل. مارکس بھی ہونے اور چاہیے اگر جو اور کچھ بھی ہیں. میں چونکہ جرمنی میں رہتا ہوں، اس لیے گوئٹے کا نام بھی لوں گا ضرور سے، کہ گوئٹے پہ بھی پڑھیں، بالکل گوئٹے کو بھی بالکل پڑھیں، جی شیلر کو بھی جانیں کہ شیلر نے کیا کیا، گوئٹے ہاں نے کیا کیا. یہ سارے ایک بے شک جرمنی کے ایک بہت بڑے نام ہیں، ان کو بھی پڑھیں. اور دنیا میں اپنے آپ کو منوانے اور کھڑے ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ بے دنیا سے شک. کٹ کے نہیں رہ سکتے. آپ کو دنیا کے ایک ساتھ لے کے مسل ہے چلنا ہوگا، سر، اور آپ کو بے شک بے ترقی. شک. جی جی. میں ایک معافی مسئلہ ہے چاہتا ہوں، سر میں کہ بہت زیادہ جب ہی آپ بولتا کو ہوں بڑا، شاید. نہیں بالکل نہیں بالکل نہیں، میں معذرت چاہتی ہوں سر، میں کئی آپ کی بات کو کاٹ دے رہی ہوں، مطلب کاٹتی ہوئی لگ رہی ہوں، کیونکہ آپ جو کہہ رہے ہیں مجھے ترنت اپنی بات لگ رہا ہے کہ میں اس کو کہوں کہ ہاں میں وہی سننا چاہتی تھی. میں جی ایک جی، بات بہت یہ شکریہ. کہنا چاہ رہی ہوں کہ زندگی میں ترقی کرنے کا طریقہ جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی لکیر کو بڑی کرو، نہ کہ دوسرے کی چھوٹی کرو. تو جی اپنی درست، زبان کو صحیح، بڑی کریں، ایگزیکٹ، اپنی بہت اچھی بات زبان کہی کو آپ نے، بڑا لے کر بہت کے اچھی بات. چلیں، اور بالکل اپنی بالکل. چیز کو بڑا کریں، اس کو اتنا گہرا کریں کہ سارا علم وہاں ملے، کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اردو میں یہ چیز دنیا کی نہیں ہے. اور جب تک یہ مطلب کام یہ کہ نہیں یہ ہوا نا ہے کہ یہ اردو اصل کے. بات یہ ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، پھر بھی اصل بات یہ ہے کہ جب جی آپ اردو کے شاعر ہیں، ادیب ہیں، آپ پروفیسر ہیں یا پڑھا رہے ہیں، استاد ہیں، ٹیچر ہیں، جو بھی ہیں، تو جی آپ اردو کالج میں، یونیورسٹی میں جا کے تو آپ پڑھاتے تھے اردو بھی، لیکن آپ گھر میں سمجھتے ہیں کہ اس پہ اس کی میں بات کرنا یہ وہ ہے. یہ جو ہوں کانسیپٹ ہے، یہ جو تھنکنگ ہے نا، یہ غلط ہے. اس کو نکالنا ہوگا، بالکل اس کو بغیر نکالے نہیں ہو سکتا. اور یہ سوچنا کہ جی آپ انگریزی میں پڑھو گے تبھی ترقی کرو گے، یہ ہماری، بتایا میں نے، 200 سال کی غلامی کا اثر ہے، اثرات ہیں. اس سے آپ جی کو بالکل نکلنا بے ہر حال شک. میں ہوگا. اگر اس سے آپ نہیں نکلیں گے تو میں کہتا ہوں ترقی کرنے کے لیے کئی چیزوں میں یہ سب سے اہم بات ہے اپنی زبان، اپنی ثقافت کو ساتھ لے کے چلنا، اور اپنی جی بالکل چیزوں کو بالکل یاد، بالکل. یہ ضروری ہے. آپ سے ہم اور 100% میری اتفاق رکھتے ہیں. بہت جی. شکریہ، نوازش میری. اور تحریک جی بقائے اردو نے آپ سے گزارش کی ہے کہ اگر ایسا ممکن ہو تو آپ ان شاعروں، ادیبوں سے، ان لوگوں سے ہمیں ملوائیں، ان کی نشاندہی کریں اور ہمیں ان سے کانٹیکٹ کرائیں جو سائنس میں اور دیگر زبان میں، دیگر سبجیکٹس میں کر رہے ہیں، اور جی، اردو کے ساتھ ایک رابطہ قائم کر رہے ہیں دو زبانوں بے کے بیچ شک، میں. تو بالکل ہم ان سے بتاؤں ضرور گا، بات کرنا چاہیں گے ان کے ترجمے بتاؤں گا پر. میں آپ کو ضرور. سائنس میں انہوں نے کیا لکھا ہے تو بالکل ہم لوگ ان کو یہاں پہ لانا چاہیں گے. ہم چاہتے بے ہیں شک. کہ ایسی ہر چیز کو ہم آپ کے سامنے لائیں اور یہ بتائیں کہ آپ کی زبان میں کوئی کمی نہیں ہے. یہ زبان پوری دنیا کائنات کو سمیٹ سکتی ہے اپنے بے شک، بے اندر. شک، کہتے بے بھی ہیں شک، کہ سارے بے شک. جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے، زبان کی، بے شک. کمی ہمارے اندر رہ گئی ہے کہیں نہ کہیں کہ ہم نے دنیا کی ان چیزوں جی، کا ترجمہ اپنی زبان میں کرنے کا وقت ہی نہیں نکالا، نکالا. اور ہم بس غزل ہی پڑھتے رہ جاتے ہیں. ہاں ہاں، ہم میر و غالب میں ہی یہی رہ جاتے یہی ہیں. میں کہتا ہوں کہ وہ آج صرف غزل بس لکھنا جی ہی اردو کی ترویج نہیں ہے. غزل لکھنا اور افسانے لکھنا ہی جی نہیں ہوتا، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری جی ذمہ بالکل داریاں ہیں زبان کے بالکل ساتھ. بالکل اور بالکل ادب بالکل. زبان کے بغیر نامکمل ہے. جب زبان ہی نہیں لوگ آپ کی جانیں گے، پہچانیں گے، تو پھر وہ آپ کے ادب کو کون پہچانے گا؟ اور تب سر اس مجھے لیے پتا نہیں کیوں یہ لگتا ہے، آپ مجھے صحیح کریں گے، آپ استاد ہیں اور آپ نے اتنا کام کیا ہے، کوئی بھی شکریہ زبان بہت. یا نہیں، کوئی بھی تہذیب سائنس سے کٹ کر نہیں زندہ رہ سکتی. سائنس نہیں، کو اب اس سے تو جوڑنا ہی ہوگا. اب تو ناممکن سا ہو گیا ہے جناب. اب تو یہ ناممکن ہے جی کہ جی آپ اس کے بغیر جی ہیں. اب یہ نئی بالکل نئی ٹیکنالوجی، سائنس، نئی ٹیکنالوجی، یہ ساری چیزوں کو آپ کو اپنی زبان میں ڈھالنا ہی ہے، ڈھالنا ہی ہوگا. ڈھالنا ہی ہے. ہو بالکل بالکل. ایران آپ میں یہاں فارسی پہ میں ساری کتابیں ڈالی جا رہی ہیں. کیسے ایران کیسے کر رہا ہے یہ کام؟ کر رہا ہے نا وہ.
ترقی جی کر رہا ہے کیوں نہیں کر جی رہا؟ بالکل ترقی کر رہا ہے. تو بھائی آپ کو جی بھی یہ بالکل کام کرنا ہوگا اور اس بات جی کو دماغ سے نکالنا ہوگا کہ بھائی نہیں اور انگریزی چلے گی چلو چل جائے گی. نہیں نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. آپ جی کی اپنی ایک زبان ہے بالکل اور آپ کو اس بات میں مسرت اور خوشی ہونی چاہیے کہ یورپ میں اس وقت اردو کو غیر ملکی زبانوں میں چوتھی پوزیشن پہ ہے یہ زبان. تو یہ بہت بڑی بات ہے. واہ اور اس لیے ایسا واہ نہیں ہے کہ اردو زبان جو ہے اور جرمن جو میرے شاگرد ہیں وہ جب اردو سیکھتے ہیں وہ جرمن تو جو کام بھی کرتا ہے بھائی وہ پکا کام کرتا ہے، وہ کچے کام نہیں لوگ کرتے نہیں، ورنہ یہ 2 مرتبہ تباہ جی ہونے کے بعد یہ قوم آج پھر سے دنیا کو لیڈ کر رہی ہے. تو ہاں اس میں کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی نا اس صحیح کے بات اندر. تو یہ ہر کام بالکل پکا بالکل کرتے ہیں. تو یہ ایسا اردو زبان ایسی جی سیکھتے ہیں یہ، اور پھر اس پہ اور اس کو مزہ بھی آتا ہے ان سے سننے کے میں. اور اس بالکل لیے ہر کام کو آپ کو دیانتداری سے کرنا ہوگا، ایمانداری سے. آپ یہ ذمہ داری واہ نہیں آپ کی کہ آپ کالج میں اسٹوڈنٹس کو صرف پڑھا دیں چلے آئیں بس ہو گیا آپ کی. نہیں، اگر آپ کو اپنی زبان سے بے شک محبت ہے، اگر آپ بے زبان شک کو چاہتے ہیں کہ آگے بڑھے، تو اس کے لیے آپ کو مزید قربانیاں دینی ہوں گی، مزید چیزیں کرنی ہوں گی. بالکل بس اتنا ہی بالکل کہنا چاہتا بالکل. ہوں میں. میرا خیال ہے کافی کچھ کہہ گیا. اور سر آخر میں نئی نسلوں کے لیے مختصر، آپ نے ویسے بہت ساری باتیں ہم لوگوں کی ہو ہی گئی ہیں، بتا دی جی اور جی. مختصر میں نئی نسلوں کو خاص طور پہ اپنی زبان سے محبت کرنے اور زبان کی بقا کے لیے جو کوششیں وہ کریں، اس کے لیے کون سا وہ راستہ اختیار کریں؟ کیا ان کے لیے آپ کی کوئی مشورہ ہوگا، آپ کا کوئی پیغام ہوگا، وہ تحریک کے اس پیج پر آپ دیں؟ پیغام میرا یہی ہے کہ نوجوان نئی نسل جو ہے اس کو جس طرح وہ اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں، جس طرح وہ اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں، جس طرح وہ اپنے کلچر سے، اپنے ثقافت سے، اپنی چیزوں سے محبت کرتے ہیں، اسی طرح ان کو اپنی زبان سے بھی ایک محبت کا خانہ اپنے دل میں بنانا ہوگا کہ وہ اس زبان سے نفرت نہیں، محبت کریں. زبان کو وہ کمزور یا کمتر نہ جانیں، اردو زبان کو. اور اردو زبان میں بہت وسیع ہے اردو زبان، اور بہت کچھ ہے. اس کے لیے ان کو ضروری ہے ان کو یہ نوجوان نسل ہی تو یہ کام کرے گی کہ بھئی یہ ایک تبدیلی، ایک انقلاب لانا ہے. اردو کے جو کورسز ہیں اس کے اندر تبدیلی لانی چاہیے تاکہ وہ اس کو، اور یہ کام نوجوان نسل ہی کرے گی، اور وہ وقت کرے گی جب اس کو اپنی زبان پر فخر ہوگا. اور میں کہتا ہوں کہ فخر کرنا سیکھیں اپنی زبان پہ. آپ خوش ہوں کہ دنیا کے ہر ایک کونے میں اردو بولی جا رہی ہے، اردو پڑھنے والے موجود ہیں، اردو سیکھنے والے موجود ہیں. یہ زبان کو زندہ رکھنے کا ایک بہت بڑا جو پیمانہ نظر آ رہا ہے کہ اور میں واہ ہمیشہ بے کہتا شک ہوں بے کہ شک یہ زبان زندہ ہے اور زندہ رہے گی. اس سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں کہ ختم ہو جائے گی، کوئی ختم نہیں ہوگی. لیکن ہمیں اس میں مزید اس کے لیے مزید کام کرنا پڑے گا، اور اپنے ملک سے ہی یہ کام شروع کرنا ہوگا کیونکہ وہیں یہ زبان پل بڑھ رہی ہے. تو میں نوجوان نسل سے بہت پر امید ہوں. مجھے امید ہے، اور واقعی امید پہ ہی دنیا قائم ہے. تو میں یہ امید ہے کہ نوجوان نسل اس بات کو سمجھے گی کہ کوئی بھی قوم اس وقت تک ترقی نہیں کرتی جب تک وہ اپنی زبان اور اپنے ثقافت کو لے کے نہیں آگے چلتی. اس کی مثالیں کئی بے قومیں ہیں. شک آپ جرمن قوم کو دیکھ لیجئے، 2 مرتبہ تباہ ہونے کے باوجود یہ آج کھڑی ہوئی ہے زبان کی وجہ سے، اپنی کلچر کی وجہ سے، اپنے بے شک ذہن اور دماغ کی وجہ سے. آپ کو ایک بات بتاؤں، بے شک چھوٹی سی بات بول کے وقت ختم کروں گا کہ ہٹلر جب جی فرسٹ ورلڈ وار کے بعد جب ہٹلر نے سیکنڈ ورلڈ وار میں لیا، تو جب جنگ ہو رہی تھی تو اس نے جنگ کے دوران یہ پوچھا کہ بھائی عدالت کے جو جج ہیں ان کا، اور جو یونیورسٹی کے پروفیسر یا اسکول کالج کے جو استاد ہیں ان کا کیا حال ہے. تو کسی نے کہا کہ سر یہ دونوں محکمے کام کر رہے ہیں ابھی تک کچھ ایسا نہیں ہوا ہے کہ وہ دونوں چل رہے ہیں ابھی تک. تو اس نے کہا کہ اگر یہ 2 محکمے چلتے رہیں اپنی ملک میں تو اس ملک کو ترقی کرنے سے اور تباہ ہونے سے ترقی کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا. بچے رہنے سے کوئی نہیں بچے روک رہنے سے، سکتا. ہاں ہاں، جی ترقی کرنے سے اسے. یہ دیکھیں کتنی اہم بات ہے، کیا 2 چیزیں کتنی اہم ہیں ہمارے معاشرے کی، اور ہم اس کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں سب کو پتہ اور ہے. یہ بات ہٹلر نے کہی تھی. تو جی جی، ہم جو ہٹلر نے کہی تھی. محبت کے علم جی بردار جی بنے پھرتے ہیں، جی اردو کے علم بردار بنے جی پھرتے ہیں، اگر ہم نہیں جی. سمجھیں گے یہ بات تو پھر اور کون کون سمجھے گا. سمجھے گا؟ بالکل صحیح. اور
बेशक आज की शाम हमारे मेहमान मोहतरम सैयद अनवर ज़हीर रहबर साहब ने अपना नाम अपने नाम के मुताबिक अपनी बात को यहाँ रखा, रहबर बन के हमारी रहबरी की, शुक्रिया। बहुत सारी बातें हमें बताई और हम उनके ममनून हैं कि उन्होंने जर्मनी में मौजूदा जो हालात हैं उर्दू को लेके, और कहीं ना कहीं जब हम दूसरे मुल्क के मेहमान से बात करते हैं तो एक चीज बहुत शिद्दत से हमको महसूस होती है कि बाहर इस जबान को, हमारी तहजीब को, जबान को प्यार करने वाले ज्यादा हैं, ज्यादा शिद्दत से प्यार करते हैं, और हम जो अपनी जबान है, अपनी तहजीब है, उसको बिल्कुल नजरअंदाज करते हैं। निदा फाजली साहब ने कहा है कि दुनिया जिसे कहते हैं मिट्टी का जादू का खिलौना है, और मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है, और इंसान की फितरत होती है जो चीज मिल जाए उसकी हम कदर नहीं करते। तो हमारी जबान हमें मिली हुई है, हमें हमारी जात से मिली है, हमारे घर से मिली है, हमारी जमीन से मिली है, तो हम कदर करना कभी कभी भूल जाते हैं। तो तहरीक बकाए उर्दू का ये पैगाम है कि कदर करें, क्योंकि इसकी कदर करेंगे तो आपकी कदर होगी, आपकी नस्लों की कदर होगी। जी, आपकी पहचान है ये। जी बिल्कुल पहचान है, अपनी जबान को बनाए रखें, क्योंकि आपकी लकीर बड़ी होगी जब आपकी जबान बड़ी होगी, आपकी जबान में सब कुछ होगा। हम तहरीक के इस पेज से जनाब अताउल्लाह खान साहब हमको सुन रहे हैं, जनाब मोहम्मद मुदस्सिर साहब, हमें मोहतरमा फातिमा खातून साहब हमें सुन रही थी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमें सुनते रहने के लिए, और तहरीक के इस सफर में तहरीक के साथ रहने के लिए सबका, आपका खास तौर पे आपने इतना वक्त दिया मुझे, इरफान साहब का शुक्रिया, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और सर हम वक्त आपका लेते हैं और हम आपके लिए हम कहते हैं कि दिल से शुक्राना अदा करते हैं कि आप लोग इतने मसरूफ हैं। आपके पीछे जो किताब की रैक रखी है, बीच में इरफान साहब ने ये बात बोली है कि क्या खूबसूरत किताबों का जखीरा है आपके पीछे, तो कितना कुछ पढ़ना लिखना आपके पास कितना काम है, इसके बीच में आपने हमारे लिए जो ये समय निकाला, ये वक्त निकाला, ये एक जी बिल्कुल, ये कायनात कायम रहे, ये कायनात कायम रहे, ये हम दुआ करेंगे, आमीन। तहरीक बकाए उर्दू की ओर से एक बार फिर आपको शुक्रिया, हमारे नाज़रीन को शुक्रिया। हम हर शाम की तरह कल शाम, जी हम लोग कल शाम फिर मिलेंगे नाज़रीन एक नए मेहमान के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।